ٹھیک ہے، تو اگر کسی کا کوئی سوال ہے یو کین گو اہیڈ اینڈ آسک یور کوشچن. جی السلام علیکم جی، زاہد ملک عرض کر رہا ہوں سعودی عربیہ سے. I would like to comment on the brilliant effort by Professor Dr. Sayyid Hanif Rasool Kakh, and I have the honor of being a kind of disciple come friend, very close friend. And for past couple of years, I've been following Shaji on Facebook, social media, and off and on I would call him. So first of all, I would like to congratulate him for joining University of Sawat. And when he was in Peshawar, he was doing a brilliant job. Hats off to him that he has stood to his promise and to his stature as a literary giant in the University of Peshawar, and now he is doing his best. This presentation or this meeting on Zoom, it couldn't have come on any other time. This was the best time he has decided. So hats off to the participant who took, spare time, and they are participating from different cities and maybe from different cities across the world. So it's a brilliant effort. Hats off to him. Now, my take on this, my question would be that we are probably confining literature, just, poetry and drama and all that. Isn't it that in these times we need to adopt a kind of multidisciplinary approach and involve neuroscience as well, looking at the neurobiology of human brain? Probably we can benefit from it. I think that there are so many things which have gone wrong, and literature is not there to fix everything. Probably law or other departments, other disciplines are there. It's part of literature is suggestive. Okay, so I think this is a kind of sharing event, and you cannot negate the importance of music and art, because when you are in a mosque, we have our guards on. When we are on street, we have our guards on, but when we are in a theater or when we are on a road or in a park, at that time our guards are quite lowered, and we get connected to that creature created as a human being. We have faces, and we are on autopilot. So probably I would just cut it short and suggest that recently I came across a book. Many of you must have heard of it, and some of you might have read it as well. To my mind, this type of conversation or meeting, they are very fruitful, they are very useful. And somebody was already asking question about book reviews. That is also brilliant. The name of the book is Meditation by Marcus Aurelius, and I would suggest that you can just have a look, read a summary, and you would find that it's not the prevalent truth that we see as truth. Truth is beyond that we cannot capture truth. It is far beyond. Our truth is partial. We look at a particular moment in history. We look from a particular place within, let's say, 7,000, 10,000 square kilometer. Our vision doesn't go. This world is far beyond. So we need to look at things probably collectively and utilize this experience that what I know, the problem start, the ego start when what I know, that is the best one, that is the absolute one. So this is where literature, music, arts, it plays an important role to lower people, effective filters, so they consider that a kind of non-threatening. The moment you say somebody is lecturing or somebody is trying to correct or fix certain problems in you,
this is where literature comes, brilliant. And I mean, it is win-win for everyone. It is talking about you. You and I are part of, one. Okay, the way we have come to see the world as duality, that is creating much problem. Thank you very much. Sorry, I went for a longer time. I even didn't ask how much time do I have. Thank you. Excellent. Okay, thank you so much. डॉक्टर साहब आपको कुछ कहना है इस हवाले से या should we take next question? नहीं, बस वो मलिक साहब, तो शुक्रिया मलिक साहब, बहुत ज़्यादा आपकी ने बड़ी खूबसूरत बातें की। मेरा ख्याल ये है कि जब हम आर्ट लिटरेचर की उसकी बात करते हैं तो इसमें सारा कुछ आ जाता है। हम इस पे उस तफसील में नहीं जाना चाहते। जैसे अब देखें, अगर उसमें आप परफॉर्मिंग आर्ट की बात करते हैं या जो कलर्स की बात करते हैं, तो ये सारी रिफ्लेक्शन है, लेकिन इसके मीडियम बदल रहे होते हैं। और फिर विद इन लिटरेचर जो है, अगर आप फिक्शन में जाएं और पोइट्री में जाएं और फिर वो साउंड्स में उसमें, तो ये असल में बुनियादी तौर पे एक ऑर्डर जो है वो क्रिएट करने की बात होती है। यानी एक डिसऑर्डर, दुनिया के एक निज़ाम के अंदर जो क्योस है, उस क्योस को ऑर्डर में लाने के लिए जो है जमालियात, अगर इसको हम थोड़ा सा ज़रा, डॉक्टर सनोबर अल्ताफ़ भी यहाँ तशरीफ़ रखती हैं, मेरे ख्याल है अभी हैं, तो उनसे भी थोड़ा सा ले लेंगे कि जमालियात जो है अगर उसको थोड़ा सा देख लिया जाए तो ये इसको बिल्कुल यूं समझ लीजिए कि वो एक ब्रॉड अम्ब्रेला किस्म की टर्म आ जाती है उसके अंदर। तो उसी के नीचे जो है ये सारा कुछ आ रहा है और इसकी मुख्तलिफ जहतें हैं। तो जब हम अमूमन बात कर रहे होते हैं लिटरेचर की या आर्ट की, तो उसमें हमारी मुराद इसके मुख्तलिफ फॉर्म्स की तरफ यानी है। उसमें मौसीकी भी है, उसमें परफॉर्मिंग आर्ट भी है, उसमें जो है कलर्स और ये फाइन आर्ट्स भी हैं, और उसमें जो है आर्कियोलॉजिकल और जो दीगर जिसके जो मैनिफेस्टेशंस हैं हमारे सामने, वो सारी उसी के अंदर आती हैं। ओके सर, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर सनोबर आपका क्वेश्चन अगर है तो या जी, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम। एक तो आपको देखकर बहुत खुशी हो रही है यहाँ पर कि आप एक हमारे एक जाने पहचाने से प्लेटफॉर्म से आपको सुनने का मौका मिला और आपने बड़ी अच्छी गुफ्तगू की। मैं बस एक कमेंट के तौर पर एक बात मैं कहना चाहूँगी कि मैं लास्ट ईयर या इस साल के शुरू में, मैं भूल गई हूँ, मैं यूनिवर्सिटी ऑफ सवात में इनकी कॉन्फ्रेंस मैंने अटेंड की और मैंने देखा कि किस तरह ये एक अपनी टीम के साथ और अपने जोरे बाजू पर जो कुछ उन्होंने आज कहा है, ये खुद इसका अमली सबूत है। और एक चेंज लाने के जरिए और लिटरेचर के जरिए से, मुकालमे के जरिए से कैसे वो एक तब्दीली लाना चाहते हैं। डॉक्टर साहब, मेरा सवाल आपसे ये है कि जिस खित्ते में आप रह रहे हैं अभी, या जहाँ पर आपका ब्रॉटअप हुआ है, जहाँ आपने मुलाजमत की है, वो खित्ता खुद एक तवील अरसे से मुसलसल जंग की सूरत हाल में रहा है और अभी भी किसी न किसी हद तक ऐसा ही है। मैं जानना चाहती हूँ कि क्या उस खित्ते में भी इज्तिमाई तौर पर, एक तो हमें आपकी एफर्ट्स नजर आती हैं, मुमकिन आप जैसे और से बहुत से लोग हैं, क्या कुछ ऐसी तब्दीली आ रही है जिसमें आर्ट के जरिए से लोगों को ये शऊर दिया जा रहा हो कि कैसे शिद्दत पसंदी को इसको खत्म किया जा सकता है या जंग के असरात को खत्म किया जा सकता है? क्योंकि हम जो इधर रहते हैं इस्लामाबाद में या बड़े बड़े शहरों में, हम तक इस तरह की कोशिशें जो है वो कम पहुंच पाती हैं, या हमें आपकी जो जद्दोजहद है उसकी खबरें कम मिलती हैं। तो मैं चाहती हूँ कि आप बताएं कि क्या कुछ इस तरह का काम हो रहा है आर्ट के और लिटरेचर के हवाले से? थैंक यू वेरी मच। बड़ा खूबसूरत सवाल किया आपने। मुझे कामिला शमसी की एक इंटरव्यू की बात याद आ रही है। वो कहीं शायद गॉड एंड एवरी स्टोन के नॉवल के हवाले से कोई बात कर रही थी वो। तो उन्होंने इस तरह किया कि कहती हैं कि जब आप इस्लामाबाद में होती हैं या कराची में होती हैं आप, तो पेशावर जो है वो आपके इमेजिनेशन का पार्ट नहीं होता। और उनका वो नॉवेल लिखना भी पेशावर के ऊपर असल में इसी की एक वो थी, अक्कासी थी। अब उनका जो मुझे लगता है कि शायद उन्होंने ये कहा कि गॉड इन एवरी स्टोन जो है, शायद उसके लिए जो उन्होंने टाइटल ढूंढा है, ये मुझे एक पश्तो के एक मिसरे में जो है समोया हुआ नजर आ रहा है। वो शायर ये कहता है कि वक्त को कहता है कि ऐ वक्त, तुम जरा धीमे से चलो इस खित्ते के ऊपर। यानी वो खैबर पख्तूनख्वा की और शुमाल की बात कर रहा है। ददे खावरे कानी बुटी शहीदान दी, यानी इस मिट्टी के जो दरख्त हैं और इस मिट्टी के जो पौधे हैं और इसके जो पत्थर हैं वो शहीद हैं। यानी वो यूं समझ लीजिए कि शहीद से मुराद यही है कि वो सैक्रेड है।
یعنی یہاں پہ آپ حیران رہ جائیں گی کہ ایسی گھاٹی نظر نہیں آئے گی آپ کی جس میں بدھا کے کوئی اثرات نہیں ہوں گے آپ کو. اور بامیان سے لے کے وہ سوات تک جو ہے، اور پھر یہ یہاں ٹیکسلا تک جو ہے، یہ پورے اس علاقے میں یہ چیزیں جب آپ کو نظر آ رہی ہیں، زرتشت کے اثرات نظر آ رہے ہیں آپ کو، بدھا کے اثرات نظر آ رہے ہیں آپ کو، اسلام کے اثرات نظر آ رہے ہیں آپ کو، ہندو مت کے اثرات نظر آ رہے ہیں آپ کو. اتنی ڈائیورسٹی ہے اس کے اندر. اور آپ یوں سمجھ لیجئے کہ تقریباً کوئی 30 کے قریب ایسی زبانیں ہیں جو ہمارے خیبر پختونخوا کے اندر اگر بولی نہیں جا رہی تو ایٹ لیسٹ ان کی وہ ایگزسٹ کرتی ہیں. یعنی جس خطے کے اندر ڈائیورسٹی ہو اتنی زیادہ، کلچرل ڈائیورسٹی ہو جس کے اندر، لنگوسٹک ڈائیورسٹی ہو جس کے اندر، جس خطے کے اندر، اور جس خطے کے اندر ٹوپوگرافیکل ڈائیورسٹی ہو. یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ ہمارے اس صوبے میں یا خطے میں کھجور کا درخت بھی ہے اور اس میں سیب اور انار کا درخت بھی ہے. اب کھجور، سیب، انار اور انجیر جو ہے یہ مختلف جیوگرافیکل ریجنز میں جو ہے یہ پائے جاتے ہیں. یعنی وہ ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے کسی پشتو کے شاعر کا کہ پختونخوا دستہ پسینہ شل سیندو ندی روان، پسوات کی دی مڑے پمابن کی انزیران. یعنی پختونخوا جو ہے تمہارے سینے کے اوپر 20 دریا جو ہے وہ اس وقت پھر رہے ہیں، 20 دریا چل رہے ہیں. اور اگر سوات میں سیب ہیں تو مابن سوابی میں جو ہے انجیر ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کے سامنے یعنی اتنے انواع و اقسام قسم کی چیزیں آتی ہیں، جغرافیہ آپ کا اتنا متنوع ہے، آپ کی جو ثقافتی رنگ آپ کے اندر اتنے زیادہ ہیں، تو یہ خطہ انٹالرنٹ ہو ہی نہیں سکتا. اس کا مطلب ہے کہ یہ انٹالرنس جو ہے یہ ایک مصنوعی چیز ہے، یہ باہر سے آئی ہے اور یہ اس خطے کی نہیں ہے. یعنی اس خطے کی اگر یہ چیز انٹالرنس ہوتی تو یہاں پہ بنیر میں ہندو نہ ہوتے، بنو میں بھی ہندو نہ ہوتے، ڈیرہ اسماعیل خان میں جو ہے سکھوں اور اس کی یہ آبادی نہ ہوتی ہندوؤں کی، اگر ایسی بات ہوتی تو. اور یہ جو انٹالرنس ہے بنیادی طور پہ یہ اصل میں یوں سمجھ لیجئے کہ کولڈ وار کے ذریعے سے، اور خاص کر کولڈ وار کے بعد پھر اس کے بعد جو دوسری جنگ ہوئی، وار آن ٹیرر جو ہے، یہ اس کا ایک مصنوعی قسم کا یوں سمجھ لیجئے کہ ایک امپیکٹ ہے جس کو ہم وہ کر رہے ہیں اس وقت، برداشت کیے جا رہے ہیں، اور ہم اپنے طریقے سے اس کو ریزسٹ کرنے کی جو کوشش ہے ہمارے اندر وہ کر رہے ہیں، مکالمے کے ذریعے سے اور آرٹ کے ذریعے سے، کلچر کے ذریعے سے. یہ جو لٹریچر فیسٹیول ہم پچھلے 4-5 سال سے لگاتار کر رہے ہیں اور اس کے خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں کر رہے ہیں، یعنی یونیک قسم کے لٹریچر فیسٹیول ہو رہے ہیں. ہمارے پشاور لٹریچر فیسٹیول کے ریجنل چیپٹرز ہم نے بنائے ہیں. پچھلے سال ہم نے ڈی اے خان میں، بنو میں، کرک میں، اور اس بار ہم نے سوات میں کیا. یہ جو ہے اس کا مقصد یہ تھا کہ ہم اس پورے خطے کو ملائیں گے، ساؤتھ اور نارتھ کا جو ہے وہ. تو وہ آپ کا جو سوال ہے وہ اس کا جواب یہی ہے کہ کر رہے ہیں. اس کے لیے اس کی وجہ یہ کہ ہمیں انکریجمنٹ اس طرح مل رہی ہے کہ انٹالرنس جو ہے وہ اس خطے کے کی اپنی خصوصیت نہیں ہے، انٹالرنس باہر سے ہے. بالکل ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ. تھینک یو. رفیع اللہ آپ اپنا کوشچن پوچھ لیں، مائک انمیوٹ کر لیں آپ. رفیع اللہ آپ ادھر ہی ہیں؟ جی جی. میں حنیف رسول صاحب کا ایک ادنا سا شاگرد ہوں. ایم فل میں سر کا سپروائزر تھا کوٹالہ ہٹک یونیورسٹی میں. اصل میں میرا کوشچن نہیں تھا، اس سے پہلے جو ملک صاحب بات کر رہے تھے اور اب جو ڈاکٹر سنوبر صاحب بات کر رہی تھی تو اس پہ کچھ کہنا تھا کہ جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بات کی کہ یہاں پہ کوئی کلیکٹیو ایفرٹ ہو رہی ہیں، تو جس طرح سر نے بات کی کہ پشاور لٹریچر فیسٹیول جو ہیں اس کے ریجنل چیپٹرز ہوتی ہیں تو وہ ایک کائنڈ آف کلیکٹیو ایفرٹ ہے. دوسری یہ ہے میم کہ یہاں پہ ہمارے ہاں جو ہمارے لوکل پوئٹس اور جو لکھاری ہیں تو ان کے لکھنے میں اور ان کے شاعری میں بھی یہ رنگ ہے. لائک اگر میں مثال دینا چاہوں تو ابھی جو ایک وزیرستان کا ایک تھا جو جن کو شہید کیا گیا اسلام آباد میں، پھر ان کو وزیرستان تک لے جایا گیا، تو ان کی جو شاعری ہے تو اس میں بھی یہ لائک یہ رنگ آ رہا ہے جی، جو یہاں پہ یہ ساری چیزیں جو ہو رہی ہیں. تو اسی طرح لائک میں سمجھتا ہوں کہ یہاں کا جو لوکل لٹریچر ہے ہمارا تو وہ بھی اس میں ایک کردار ادا کر رہا ہے کہ یہاں پہ
इंक्लूसिविटी को, यहाँ पे टॉलरेंस को, यहाँ पे पीस को प्रमोट कर रहा है। और इसी तरह जो यहाँ पे है लोगों को भी वो बेदार कर रहे हैं। तो एक पॉइंट मेरा ये था। दूसरी, मलिक साहब ने बात की कि इससे पहले कि जो चूंकि लिटरेचर जो है, सर ने जिस तरह बात की कि इंक्लूसिव है, तो उन्होंने बात की कि आया हमें मल्टी डिसिप्लिनरी उनकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लॉ है, दूसरी चीज़ें वो अपना किरदार अदा कर रही हैं। तो उसके लिए मेरा स्टेक ये था कि यस, लिटरेचर जो है वो एक इंक्लूसिव है, और अभी लिटरेरी स्टडीज़ में हम मल्टी डिसिप्लिनरी और ट्रांस डिसिप्लिनरी उसमें जा रही हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम ले लें ट्रांस ह्यूमनिज्म को, पोस्ट ह्यूमनिज्म को, जिस तरह उन्होंने बात की कि क्या न्यूरो साइंस को या इसी तरह जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है, तो क्या वो लिटरेचर में नहीं आ सकते। तो लिटरेचर जो है एक काइंड ऑफ लाइक इंक्लूसिव है। तो वो पहले सी चीज़ें, एक जो इमेजिनेशन पावर होती हैं एक राइटर की, वो इतनी ज़्यादा होती हैं कि जो बाद में साइंटिफिक डेवलपमेंट होती हैं वो उससे पहले, लाइक फॉर एग्जांपल, अगर अभी एक मैं ट्रांस ह्यूमनिज्म और पोस्ट ह्यूमनिज्म के कंसेप्ट की बात करूं, तो यहाँ पे अब बात हो रही है कि किस तरह लाइक एक बंदे को लाइक बिफोर द टाइम डेथ और फिर दोबारा से वो जिंदा होना। तो ये लिटरेचर में आई थिंक ये चीज़ें पहले से रिफ्लेक्ट हुई हैं। और इसी तरह जो अभी न्यूरो साइंस की ये जो माइक्रोचिप और ब्रेन की बात होती हैं, और इसी तरह जो अभी आर्गन ट्रांसप्लांट है, तो ये तो लिटरेचर ने पहले ही वो कर दिए हैं। लाइक वो इमेजिनेटिव पावर के जरिए ये चीज़ें पहले से रिप्रेजेंट की हैं। तो उसमें मेरा स्टेक ये था कि यस, हम मल्टी डिसिप्लिनरी, बल्कि मैं ये कहूँगा कि मल्टी डिसिप्लिनरी नहीं, मैं हम अभी ट्रांस और पोस्ट डिसिप्लिनरी में जा रहे हैं। हम लाइक लिटरेरी स्टडीज़ जो हैं उसमें से न्यूरो साइंस भी हैं, और उसमें से लाइक जिस तरह सर ने बात की कि लिटरेचर जो है इट्स इंक्लूसिव, तो उसमें हमें लॉ भी मिलती हैं, उसमें हमें हिस्ट्री भी है मिलती है, उसमें हमें न्यूरो साइंस भी मिलता है, हर एक चीज़ वहाँ पे होती हैं। तो बस ये कुछ चीज़ें थी। एक क्वेश्चन ज़हन में आ रहा था सर, अगर काइंडली क्लियर किया जाए कि जिस तरह सर आपने मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब की बात की कि जो कल्चर है उसके थ्रू लाइक जो टुगेदरनेस है वो लाया जा सकता है। तो मेरे जहन में सर ये किया आ रहा था कि आया जो बाहर से लोग आते हैं किसी लैंड पे, किसी लैंडस्केप पे, तो वो तो अपनी वो कल्चरल शेड यहाँ पे छोड़ के चले जाते हैं। तो ये फिर एक तरह से जो प्रेजेंट कल्चर्स होती हैं उनको लाइक रिसेसिव बनाना नहीं होगा, लाइक वो जो बाहर से आए हुए हैं तो वो डोमिनेंट नहीं होंगे। ये मेरा क्वेश्चन था, और बाकी वो जो थे वो कुछ पॉइंट्स डिस्कस करने थे। थैंक यू सो मच। अच्छा, ये रफ़ी साहब का मेरा ख्याल है कि, रफ़ी का क्वेश्चन है शायद। जी सर। जी जी जी, अच्छा। ये कल्चर के हवाले से जो बात इन्होंने की, ये बड़ा इंटरेस्टिंग किस्म का सवाल इसने किया है रफ़ी ने। कल्चर जब पॉलिटिकल उसमें यूं समझ लीजिए गाइज में आए, तो यकीनन जो है वो उसकी एक रेजिस्टेंस जो है दूसरी तरफ होती है। लेकिन कल्चर अगर कल्चर की शक्ल में आए तो वो कभी भी उसको रेजिस्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसकी वजह उसमें उसमें एक कलेक्टिविटी होती है, उसके अंदर एक इक्लेक्टिसिज्म होता है उसके अंदर, कल्चर के अंदर। तो हमारी जिसे कहते हैं, देखें, मुसलमान जो है वो पर्शिया में गए और उन्होंने पर्शियन एम्पायर, मतलब उसको कितना मुतासिर किया। और पर्शिया जो है, इसी तरह पर्शियन जो है वो यहाँ पे आए तो उन्होंने इस खत्ते को कितना मुतासिर किया। तो कहने का मतलब ये है कि कल्चर जो है वो उसकी चीज़ें रह जाती हैं, और उसके अंदर इंटीग्रेशन का एक बड़ा समझ लेंगे, इसके अंदर एक एम्बेडेड किस्म का एक वो होता है इंटीग्रेशन का। और जो पॉलिटिक्स और रिलीजन होते हैं तो उसमें इंटीग्रेशन जो है वो बड़ी मुश्किल से जो है सामने आती है। तो मौलाना आज़ाद का जो कॉन्सेप्ट कल्चर, मजहब और पॉलिटिक्स का था, वो इस एंगल से था कि पॉलिटिकली एक कौम दूसरी कौम के साथ हमेशा कॉन्फ्लिक्ट में होती है, इसी तरह मजहब भी दोनों कॉन्फ्लिक्ट में चलते हैं। लेकिन कल्चरली हम एक दूसरे के नज़दीक आ सकते हैं, यानी ये एक बड़ा सिंपल किस्म का जो है। और इसी के हवाले से उन्होंने फिर आईसीसीआर जो है उस वक्त उसकी बुनियाद रखी, इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस। इसने फिर आगे साहित्य एकेडमी और जो परफॉर्मिंग आर्ट्स की एकेडमी बनाई, फिर एकेडमी ऑफ लेटर्स जो है उन्होंने बनाई। और इन तीन एकेडमियों के जरिए से, जिसमें लिटरेचर, फाइन आर्ट्स और परफॉर्मिंग आर्ट्स के जरिए से, वो इस पूरे खित्ते का कल्चर जो है वो दुनिया को दिखा रहे थे, और दुनिया का कल्चर जो है वो यहाँ पे दिखा रहे थे। मुझे यहाँ पे समीउद्दीन साहब नजर आ रहे हैं, डॉक्टर समीउद्दीन रहमान साहब एक बहुत बड़े स्कॉलर हैं हमारे इस खित्ते के। मुझे लगता है शायद अगर वो मौजूद हैं तो उनको मौका दे दें आप जरा, वो शायद कुछ बात करना चाहते हैं। जी डॉक्टर ज़रूर।
جی جی ڈاکٹر سمیع الدین ارمان صاحب جو ہیں. جی جی بالکل. سمیع الدین صاحب السلام اگر آپ دے علیکم. رہی ہیں تو. وعلیکم وائسلام السلام. وائسلام. بلکہ ان کے میری بارے میں آواز ایک بات پہنچ رہی ہے؟ سمیع الدین صاحب کے بارے میں ایک بات کرنے والا ہوں پہلے سے. وہ علامہ اقبال کا ایک مصرع ہے کہ جوانوں کو پیروں کو استاد کر دے. تو یہ وہ ہمارے وہ والے جوان ہیں کہ جو پیروں کے استاد ہیں. جی ارمان صاحب. میں جو مقدمہ رکھا گیا حنیف صاحب نے رکھا کہ انسان کی جو مشترکہ میراث ہے اس بنیاد پر وہ اگر 1000 سال پہلے جیسا تھا اور آج جیسا ہے تو اس مشترکہ میراث کی بنیاد پر ہم انسانی وسائل یا انسانی حقیقت کو آسانی سے سمجھ سکتے ہیں. اگر میں ٹھیک سمجھا ہوں تو مقدمے کا جو قضیہ تھا وہ یہ تھا نا. اس پر مجھے تھوڑا سا ایک تنقیدی نقطہ نظر پیش کرنا ہے. وہ یہ ہے کہ یہ بات اپنی جگہ پر درست ہے کہ انسان کی ویلیوز، انسان کی جو سرشت ہے، بناوٹ ہے، وہ آدم سے لے کر آج تک مشترکہ کچھ چیزیں رکھتی ہیں. لیکن مشترکہ چیزیں رکھنے کے باوجود اس کی شناخت تھیوری اور پریکٹس میں وہ مختلف رہا ہے. جیسے آپ نے مثال پیش کی نا کہ خیبر پختونخوا میں اتنی تنوع ہے، 30 زبانیں بولی جاتی ہے، یہاں پر مصنوعی ایک وائلنس جو ہے وہ لا کے رکھ دی گئی ہے. تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ آرٹ اور لٹریچر کو بھی اتنا زیادہ گلوریفائی نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اگر ہم ہسٹوریسزم کو دیکھیں تو لٹریچر نے بھی عسکری ادب، مذہبی ادب اور جنگی ادب اور ہیروئزم، ان ساری چیزوں نے بھی وار کے قائم رکھنے میں کنٹریبیوٹ کیا ہے. اور اس کی مثال واقعاتی دنیا میں ہے. لائک فار ایگزامپل اس خطے میں ہم دیکھیں کہ اس خطے میں تنوع ہے اور اس خطے میں ایکسیپٹنس ہے اور اتنی گواہیاں ہیں آرکیولوجیکل اور لٹریری اور کلچرل کہ انسان حیران ہو جاتا ہے. اس کے باوجود بھی یہاں پر وحشت ہے. تو تھوڑا سا اس چیز کو میرے خیال میں سمجھنا چاہیے، یا میں حنیف صاحب سے جاننا چاہوں گا کہ جو انسان کی مثبت مشترک میراث ہے آدم سے لے کر آج کے انسان تک، وہ فاتح کیوں نظر نہیں آ رہا. کیونکہ جب ہم ہسٹوریکل ایگزامپلس دیکھتے ہیں تو دنیا میں ہر وقت جنگ ہے، انڈیویجولی بھی اور کلیکٹیولی بھی، اور اس جنگ میں ہمیشہ سے ایک سیکرڈ آسپیکٹ بھی متحرک رہا ہوتا ہے. تو میرا سوال لٹریچر اور کلچرل کے باوجود مثبت ہونے کے باوجود مشترکہ میراث ہونے کے دنیا میں اس کی جو اچیومنٹس ہے وہ اچیومنٹ تھیوریٹیکلی تو نظر آتی ہے، کتاب میں نظر آتی ہے، لیکن واقعاتی اور حقیقی دنیا میں وہ نظر نہیں آتی ہے. ان کی کیا وجوہات ہے؟ ارمان صاحب نے بڑا مشکل سوال کیا. میں کوشش کرتا ہوں کہ اس کو میرے سامنے انسٹنٹلی جو ہے دو مثالیں سامنے آ گئی ہیں. شیکسپیئر کے کچھ ہسٹریز کے پلیز ہیں جس میں جنگیں اور یہ سارا کچھ ہے، اس کو گلوریفائی کیا گیا، اور کچھ اس کی جو ٹریجڈیز ہیں یا کامیڈیز ہیں وہ بھی ہیں یقیناً، بلکہ زیادہ ہیں. تو شیکسپیئر جو ہے وہ ہمیں اپنی ہسٹریز کے ذریعے سے تو فائن، وہ ٹھیک ہے، اس دور کا ایک اس نے ریفلیکٹ کیا، اس دور کی تاریخ کی، جنگوں کی، اور اس کی بات اس نے کی. لیکن جو شیکسپیئر ہمارے ساتھ رہ گیا وہ اپنی ٹریجڈیز کے ذریعے سے، وہ انسان کے اندر کی جسے کہتے ہیں کیفیات کے ذریعے سے اس کو ریفلیکٹ کرنے کے ذریعے سے رہ گیا. اور جو شیکسپیئر جو ہے وہ اس دور کی، جس نے وہ تاریخ کے ڈرامے لکھے، وہ ڈرامے جو ہے وہ اس دور کے لیے تو ٹھیک تھے، یا اس دور میں تو چل پڑے، لیکن آج کے دور میں ان کی معنویت جو ہے وہ یوں سمجھ لیجئے کہ مان پڑ گئی یا وہ کم رہ گئی. دوسری مثال میں دوں گا آپ کو کہ جو حربی ادب ہوتا ہے یا جنگی ادب ہوتا ہے یا سیاسی جو ادب ہوتا ہے، وہ وقت کے ساتھ بالکل یوں سمجھ لیجئے کہ وقت کی گرد میں جو ہے وہ بیٹھ جاتا ہے. لیکن جو ادب جو ہے وہ انسان کے احساس کی ترجمانی کرتا ہے، تو وہ ادب جو ہے وہ رہتا ہے. اب آپ یہ دیکھ لیں کہ فیض احمد فیض کی شاعری کے وہ استعارے کہ جو اس نے انقلاب کے ساتھ رومان کو
پرو کے آپ کے سامنے پیش کیے تو وہ ہمیں یاد رہتے ہیں. لیکن حبیب جالب بھی بہت بڑا شاعر تھا، بہت بڑا شاعر تھا. لیکن حبیب جالب کی شاعری کے وہ جو پہلو ہیں جو اس وقت کے دور میں یہ یوں سمجھ لیجئے کہ اپنے دور کے ظالم کو للکارنے والے جو نعرے اس نے لگائے، وہ اس دور میں تو ٹھیک تھے یا اس دور میں سامنے آ گئے، لیکن اس کے بعد جو ہے اس کی شاعری کا وہ دوام جو ہے وہ فیض کی طرح کا ہمارے سامنے نہیں آیا اس طریقے سے. یعنی فیض جو ہے وہ جس طرح پڑھا جا رہا ہے، اس کو جس طرح سمجھا جا رہا ہے. اور دوسری بات یہ کہ اس نے جو وہ تار چھیڑے ہیں انسان کے دماغوں کے اور انسان کے دل کے اندر کے، تو ان تاروں کو چھیڑنے سے فیض کا جو کلام ہے وہ ادب کی اس یوں سمجھ لیجیے کہ وہ جو دائمی جو اس کا ایک رول ہے وہ اس کو سپورٹ کر رہا ہے. اب دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ادب کا نیریٹو ہے یا ادب کا جو یعنی اس کی یہ سامنے ہمارے کیوں نہیں آیا، تو یہ تو ایک بہت بڑا جسے کہتے ہیں کہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس پہ تو ہم شاید ہم کہیں گے کہ یار اب مذہب جو ہے وہ خدا کی طرف سے ایک بھیجی ہوئی جسے کہتے ہیں حقیقت ہے، لیکن ہمیں کہیں پہ اس مذہب کی جسے کہتے ہیں کوئی ترجمانی جو ہے یا اس مذہب کی بالادستی اس تاریخ میں جو ہے بہت کم اس میں نظر آتی ہے. یوں سمجھ لیجئے کہ اگر ہم کہیں گے کہ تو مذہبی حکومتیں رہی ہوں گی تاریخ میں، لیکن یہ ہے کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ بھئی کسی پوری ایک بھرپور قسم کی اس مذہب کو ایک موقع ملا اور اس نے اپنی بھرپور قسم کے جو ہے اس کو وہ کیا. تو اب کتنی بڑی ایک سچائی جس کو ہم پاتے ہیں کہ بھئی یہ خدائی سچائی ہے، اس کی بالادستی جو ہے ہمارے سامنے نظر نہیں آ رہی. تو ادب تو میرا خیال ہے کہ شاید نہ اس بالادستی کی کوشش کر رہا ہے شاید، اور نہ اس بالادستی کی طرف اس کا شاید رجحان ہے. وہ تو فطرت کے اس ان چیزوں کی طرف لے کے جا رہا ہے جو اقبال کی ایک مجھے وہ یاد آ رہی ہے کچھ اس کی لائنیں کہ ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنی افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا، جس نے سورج کی شعاؤں کو گرفتار کیا زندگی کی شب تاریک سحر کر نہ سکا. اور ولیم ورڈزورتھ یہ کہہ رہا ہے کہ انف آف سائنس اینڈ آرٹ close up these barren leaves, come forth and bring with you a heart that watches and receives. تو اب کہنے کا مطلب ہے کہ وہ جو دل ہے وہ دل لے کے آؤ جو محسوس کرنے والا ہو، جو فیل کرنے والا ہو، جو انسان کے درد پہ رونے والا ہو، جو انسان کے درد کو محسوس کرنے والا ہو. تو میرا خیال ہے کہ شاید اب اس وقت گو کی یہ مثال تو مجھے بڑی عجیب سی لگ رہی ہے، لیکن شاید میں اس کو آپ کے اس سوال کے مقابلے میں یہ مثال نہیں دے رہا. آپ نے بڑا گہرا سوال کیا اور وہ شاید میرا خیال ہے کہ ایک بہت بڑی جسے کہتے ہیں اسے ایک اچھا قسم کا ایکسٹینڈڈ قسم کا ایک بڑا تھاٹ جو ہے وہ سامنے آ سکتا ہے. لیکن اگر آپ آج کی اس کنٹمپریری پولیٹیکل اس میں دیکھیں تو ہمارے سامنے جو ٹرمپ کے ٹویٹس ہوتے ہیں ان کو جب ہم دیکھتے ہیں وہ کتنے بلیٹنٹ قسم کے، کتنے بلنٹ قسم کے، کتنے اس میں آتے ہیں. لیکن اس کے مقابلے میں اگر آپ عراقچی کے ٹویٹس دیکھیں تو اس کے پیچھے ایک بہت بڑی تہذیب جو ہے وہ بول رہی ہوتی ہے، ایک بہت بڑا جسے کہتے ہیں ویلیوز جو ہے وہ اس کے پیچھے ان ٹرمپ ان ٹویٹس کے پیچھے ہوتا ہے. اور ان دونوں کو جب ہم سامنے لے کے آتے ہیں دیکھتے ہیں تو ہمیں کتنی گہرائی نظر آتی ہے اس کی بات میں، کتنی تہذیب نظر آتی ہے اس کی بات میں. تو یہ وہ تہذیب جو ہے یہ ادب کی جسے کہتے ہیں وہ ہے دین ہے. المیہ تو یہی ہے نا، المیہ تو یہی ہے. میں اس المیہ کی نشاندہی کر رہا ہوں کہ عراقچی کی بات باوجود سچی ہونے کے، باوجود تہذیبی ہونے کے، اس کا دنیا پر کوئی اثر نہیں پڑ رہا. ٹھیک ہے چند ایک لوگوں پر، چند ایک فریکشنز میں پڑتا ہے، مجھ پر، آپ پر، لیکن نتیجے اور سٹیٹسٹکس اور دنیا کی چل چلاؤ حرکیات کے حوالے سے اس کا کوئی کردار نہیں ہے. اور جو بلنٹ ٹویٹس ہے اس پہ سارا مارکیٹ کریش ہوتا ہے. تو ادھر تھوڑا سا مطلب ہمیں سوچنا چاہیے کہ ادب کو گلوریفائی کرتے وقت تھوڑا اس چیز پہ رکھنا چاہیے. دوسرا مذہب اور ادب کے حوالے سے آپ نے جو بات کی اس پہ میں ایک چیز رکھنا چاہتا ہوں کہ میں ادب کو مذہب سے بہت بڑی ہوں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنے بھی سیکریڈ ریلیجنز ہے یا سیمیٹک ریلیجنز ہے یا اسکرپچرل ریلیجنز ہے وہ اپنے وجود کی اس بات کے لیے لٹریچر کو دلیل بنا کر پیش کرتا ہے. تو ظاہر ہے ان کا وجود، اگر مذہب اپنے وجود کی بقا کے لیے ادب کو دلیل بناتا ہے تو ادب تو بہت بڑی چیز ہو گئی نا. تو ادب ہے بہت بڑی چیز، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. اور کتابوں کے اندر مجھے لگتا ہے کہ اس مقدمے کا کوئی توڑ ہی نہیں ہے.
واقعاتی دنیا کے اندر یہ نتیجہ خیز ثابت نہیں ہو رہا پوری 1000 ملینیمز کے اندر. مجھے اس پہ تھوڑی سی مطلب کوریدنا ہے یہاں جتنے اسکالرز بیٹھے ہیں کہ باوجود سچائی کے جو اچیومنٹس ہیں وہ کیوں نہیں دنیا میں نظر آ رہے ہیں, وہ پریکٹیکلی دنیا میں کیوں نہیں ہے. اس پہ کوئی اختلاف نہیں ہے کہ ادب بڑی چیز ہے, ادب میں سچائی زیادہ ہے, دوام زیادہ ہے, عمر زیادہ ہے, اور کون سی ایسی مثبت چیز ہے جو ادب اور کلچر کے اندر موجود نہیں ہے. اس کے باوجود دنیا میں اس نیریٹو کا اثر وہ نظر نہیں آ رہا. اگر آ رہا ہے کتابوں میں نظر آ رہا ہے, صرف واقعاتی دنیا کے اندر اس کا پرسنٹیج بہت زیادہ کم ہے. اس پہ تھوڑا سا انپٹ اور انسائٹ لینا تھا مجھے. باقی کسی ساتھی کو اگر کوئی ارمان صاحب کے اس سوال کے حوالے سے کوئی ایکسٹینڈڈ جو ہے وہ رسپانس دینا چاہے تو وہ اس کے لیے اوپن ہے فورم. ڈاکٹر صاحب میرا خیال یہ ہے کہ یہ باقی جو دوست انتظار کر رہے ہیں نا, ان سے سوال لے لیتے ہیں. تو جی ڈاکٹر پلیز. صاحب کا جو سوال ہے اس کو بعد میں سر چاہے گا تو کر لیں گے. کین جی ماریا, آپ کو آئیڈیا ہے باقی جو دوست کافی جی سر, وہ خالد صاحب نے کافی دیر سے ہاتھ اٹھایا تھا, ساتھ میں چیٹ باکس میں بھی سوال ہے. عاقب سر کا کوشچن تھا بٹ سیم ہی تھا, تو مجھے لگتا ہے وہ آنسر ہو گیا ہوگا. گل خطک نے بھی کافی دیر سے ہاتھ اٹھایا تھا, تو یا خطک صاحب اگر آپ مائک انمیوٹ کر لیں. قدرت اللہ خٹک صاحب ہیں شاید یہ. جی جی جی, قدرت اللہ خٹک صاحب. جی یہاں پہ ان کا نیم گل خطک لکھا ہوا جی جی نظر جی, آ قدرت اللہ خٹک صاحب مائک آپ آن کر دیں تو پھر آپ کی بات سنائی دے گی. خٹک صاحب آپ ہیں ہمارے ساتھ؟ یہ میرا خیال ہے فریز ہو گیا ان کا انٹرنیٹ. جی تو جی, وہ انٹرنیٹ شاید اسٹک ہو آگے گیا, آگے تو چلیں تب تک آگے. ہم اور کوشچنز لے لیتے ہیں. ہاں, یہ اسامہ صدیقی. اسامہ جی آپ جی کیجئے بالکل, وہ کوشچن. سوال پوچھنا چاہ رہے تھے. السلام علیکم استاد محترم. پہلے تو گڈ ٹو سی یو آفٹر لانگ ٹائم. ایسا لگ رہا ہے کہ گوشہ آزاد پبلکلی اب سب دیکھ سکتے ہیں. تو پہلے ایک چھوٹا سا ایڈیشن ہے کہ استاد محترم آپ نے ایک بات کہی کہ مولانا آزاد نے کلچرلی بڑا اسٹرانگ رکھا انڈیا کو ان چیزوں کے اندر, اور ایسے ادارے بنائے. بالکل بنائے, لیکن ان کے پیچھے بہت بڑا ہاتھ پنڈت جواہر لال نہرو کے سپورٹ کا تھا کہ انہوں نے ہمیشہ ان کو بیکنگ دی. اب میں سیدھا کوشچن پہ آتا ہوں اپنے استاد محترم, کہ وہ یہ ہے کہ میرا آج بھی وہی سوال ہے اور پہلے بھی وہی سوال تھا کہ کلچر جو ہے جب وہ ایکسٹریمزم پہ جاتا ہے تو وہ ایک ڈیوائڈنگ فورس بھی بن سکتا ہے. اور ایسے کئی ریجنز ہمارے سامنے ہیں جس کے اندر ایک تھن مائنورٹی نے یا تھک مائنورٹی نے اپنے کلچر کو باقی لوگوں پہ اسے کہتے ہیں امپوز کرنے کی کوشش کی ہے. جیسے کہ پختونخوا کے اندر جب پشتون میجورٹی, جو پشتون نیشنلسٹ لوگ ہیں, انہوں نے اپنے کلچر کو امپوز کرنے کی کوشش کی ہے باقی وہاں کے قوموں کے اوپر. جیسے کہ چترال ہے, ان کا پورا الگ کلچر ہے, لیکن ہمیں آج تک نظر نہیں آیا کہ کسی پشتون نیشنلسٹ نے اس کے بارے میں بات کی ہو. تو یہ ایک بڑا اسے کہتے ہیں المیہ ہے کہ اتنے بڑے صوبے میں جہاں پہ اتنے مختلف کلچر ہیں, جب ایک آدمی پوری طرح سے ایک کلچر ریپرزینٹ نہیں کر سکتا, کیوں یہ ایسا ہوا کہ ان ایز کلچر یہ دبایا گیا, مارجنلائز کیا گیا ایک اور کلچر کو. میرا بس یہ ایک سمپل سا کوشچن ہے استاد محترم. تھینک یو ویری مچ. اسامہ, یہ آپ کا سوال جو ہے یہ بڑا دلچسپ قسم کا سوال ہے, اور میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں. دیکھیں, تھوڑی دیر پہلے میں نے شاید اپنی گفتگو میں بھی اسی طرف اشارہ کیا تھا کہ جس کلچر کو آپ اگر پولیٹیکل گائز میں یا پولیٹیکل کلر میں لے کے آئیں یا کلچر کو مذہب کے کلر میں لے کے آئیں گے, تو اصل میں وہ کانفلکٹ جو ہے وہ مذہب کا ہوتا ہے یا وہ پالیٹکس کا ہوتا ہے, وہ کلچر کا نہیں ہوتا. اس کی ایک مثال ہے, دیکھیں, اگر آپ پشتون جو ہے کلچر ہو, کلچر اگر وہ کلچر کی شکل میں ہوگا تو کبھی بھی وہ کسی بھی دوسرے کلچر کے ساتھ کانٹراڈکٹری یا کسی دوسرے کلچر کو ڈومینیٹ کرنے کی کوشش میں نہیں ہوگا. وہ اس کی مثال ایسی ہے, دیکھیں, جیسے بریانی ہم تک پہنچی ہے اور ہندوستان سے, اور پلاؤ جو ہے وہ افغانستان سے آیا ہے. تو ایک سائڈ سے اب پلاؤ کھانے والے لوگ بھی موجود ہیں اور بریانی کھانے والے بھی ہیں, اور ابھی پیزا کھانے والے لوگ بھی ہیں,
اور وہ جو اس کا ہے آپ کا میں اس کو وہ جنوں کی خوراک کہتا ہوں وہ مذاق میں، یہ جو چائنیز کا وہ کیا ہے، یہ چکن نوڈلز منچورین. وغیرہ، نوڈلز ہیں یہ بھی ہے، ٹھیک ہے، اس کو کبھی بھی آپ نے ریزسٹ نہیں کیا. دیکھیں نا، کہنے کا مطلب ہے، اب دیکھیں چترال کی مثال دی ہے آپ نے، تو چترالی ٹوپی جو ہے یہ تقریباً میرا خیال ہے کہ 90% پشتون پہن رہے ہیں، یعنی 90% پشتون جو ہے وہ چترالی ٹوپی پہن رہے ہیں. دیر کی ٹوپی جو ہے وہ کتنے عام لوگ پہن رہے ہوتے ہیں، ہر پشتون پہن رہا ہوتا ہے. واسکٹ جو ہے وہ اس خطے کی ایک جسے کہتے ہیں لباس ہے، اور اس کو پورے پاکستان میں ہر جگہ سندھی بھی پہن رہا ہے، پنجابی بھی پہن رہا ہے، اور ہندوستان میں بھی لوگ اس کو پہن رہے ہیں. بلکہ ہندوستان میں تو یہاں تک دیکھ لیں کہ وہ پینٹ شرٹ کے ساتھ انہوں نے اس کو جو ہے نا بنا دیا، اس کی کمبینیشن بنا دی اس نے. یعنی ششی تھرور کو دیکھ لیں یا دیگر حضرات کو دیکھ لیں، تو کیسے کس طریقے سے یہ انٹیگریٹ کرتا ہے. کلچر اس شکل میں ریزسٹ کرے گا یا اس کی ریزسٹنس ہوگی کہ جب آپ کلچر کو پولیٹیکل میٹافر میں لے کے آئیں گے یا کلچر کو ریلیجس میٹافر میں لے کے آئیں گے، تو تب اس کی ریزسٹنس ہوگی. تو وہ ریزسٹنس کلچر کی نہیں ہوتی، وہ بیسیکلی مذہب کی ہوتی ہے، وہ پالیٹکس کی ہوتی ہے. تو پشتون جو کلچرل ایسپیکٹس ہیں اس خطے کے اندر، وہ کبھی بھی جسے کہتے ہیں کسی دوسری قومیت کے اوپر ڈومیننٹ رہنے کی اس میں نہیں ہے. یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ وہ اس شکل میں ہے ہی نہیں. بلکہ میں اس کی ایک بہترین مثال آپ کی دوں گا کہ ہمارے یہاں جو شہر کے ہمارے ان کو اسپیکنگ جو ہے برادری ہے، اور ان میں کتنی بے شمار ایسی عادتیں ہیں جو پشتونوں کے ساتھ رہ کے ان کے اندر ان کی جسے کہتے ہیں خمیر کا حصہ بن گئی ہیں. اور وہ جب آپ لوگ پنجاب میں جاتے ہیں تو آپ اپنے آپ کو، حالانکہ اگر فرض کیا میں ہندکو کی بات کروں گا تو ہندکو زبان کے اندر جو صوتی اثرات ہیں ہندکو کے، وہ پشتوں سے آئے ہیں، اور اس کے جو لغوی جو ہے وہ پورشن ہے وہ پنجابی کی سے ذرا ملتا جلتا ہے. تو ان کو بالکل. خود ایک اکلیکٹک قسم کی زبان ہے. تو جب آپ پنجاب میں موو کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کلچرلی اپنے آپ کو پٹھان سمجھ رہے ہوتے ہیں یقیناً. جیسے دلیپ بالکل. کمار جو ہے وہ ہندوستان میں، وہ تو بیسیکلی ہند کو اسپیکنگ تھے، لیکن اچھا وہ بھائی. پورے ہندوستان کے لیے پٹھان تھے، اور وہ پٹھان اپنے آپ کو کرتے تھے. اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ اس خطے کے اندر، ان کے اندر وہ کلچرل جو چیزیں تھیں وہ ان کے اندر آ گئی تھیں، اور اس کو ظاہر ہے انہوں نے ریزسٹ کرنے کی کوئی کوشش بھی نہیں کی، اور نہ ان کو کرنی چاہیے تھی. ٹھیک ہے، تھینک یو. قدرت اللہ صاحب میرا خیال ہے شاید اس وقت، ہاں جی 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 جی. مجھے اس یہ جو آپ نے موضوع منتخب کیا ہے، اور پھر آپ نے اس کا مقدمہ ہمارے خطر صاحب آپ کی نے آواز کٹ رکھا، رہی ہے، اگر آپ ویڈیو، بہت اچھا لگا. اور خطر صاحب ویڈیو بند کر لیں تو شاید آپ کی آڈیو ٹھیک ہو تمام جائے. کی گفتگو اچھا، جی میں آپ کی کوشش آواز کرتا ہوں، کٹ لیکن رہی مجھے ہے، اس کی اتنی سمجھ. آپ کی آواز اچھا، کٹ رہی یہ ہے. اب صحیح ہے سر کہ نہیں؟ ہاں اب ٹھیک ہے، اس وقت تو ٹھیک ہے. اچھا، میں یہ بات کر رہا تھا کہ یہ جو مقدمہ ڈاکٹر سید حنیف رسول صاحب نے رکھا، مجھے میں نے شروع سے اس کو سنا، بہت اچھا لگا. اور تمام احباب بہت اچھی گفتگو کر رہے ہیں، اور درمیان میں جو سمیع الدین ارمان صاحب نے باتیں کی، تو اس میں تو بالکل دو رائے نہیں ہے کہ جنگ جو ہے وہ تباہیاں لاتا ہے. اور خصوصاً ہم جس خطے میں بیٹھے ہیں جہاں 45-46 سال سے ہمیں جنگوں کا سامنا ہے، تو اس تجربے سے خود بھی گزر رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں، تو اس میں دو رائے نہیں ہے. اور جہاں تک آرٹ کا تعلق ہے، تو آرٹ تو وسیع تر معنوں میں ہے، تو اس میں بھی دو رائے نہیں ہے کہ آرٹ جو ہے ان تمام جو انتہا پسند رویے ہیں اور یہ جو جنگوں کی ایک فضا بن رہی ہے، اس کو متعدل کرنے میں آرٹ ایک اچھا کردار ادا کرتا ہے. جہاں تک ادب کی بات ہے، تو حنیف رسول صاحب نے جہاں فرائڈ کا حوالہ دیا، اور پھر اس کے بعد جو انہوں نے اپنا مقدمہ رکھا، تو اور جہاں تک سمیع الدین صاحب کا ایک سوال آیا، تو یہ ملی جلی کیفیات سے جو ہے کے حوالے سے میرے ذہن میں بھی چند باتیں تھی. ایک تو ساحر لدھیانوی نے کہا تھا کہ جنگ تو خود ہی ایک مسئلہ ہے، جنگ کیا مسئلوں کا حل دے گی. تو اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں ہے کہ آرٹ جو ہے ان تمام جو ہمارے رویے ہیں، جو شدت پسند رویے ہیں، یا جس کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں ایک عدم تحفظ کا احساس پیدا ہوتا ہے، یا جنگوں کی وجہ سے جو عدم برداشت اور یہ جو تمام انسان کو ذاتی طور پر، اندرونی طور پر اور بیرونی طور پر، معاشرہ اجتماعی طور پر انتشار کا
ذریعہ بنتا ہے. تو آرٹ جو ہے اور خاص کر ادیب ظاہر ہے کہ اس معاشرے کی پیداوار ہوتا ہے، تو لہٰذا وہ ان رویوں کو اپنے تخلیقی اظہار کے ذریعے جو ہے وہ اپناتا ہے. لیکن ادیب کیا کرتا ہے؟ ادیب ظاہر ہے کہ وہ صرف ان واقعات کا پرچار نہیں کرتا، بلکہ ان کو تخلیقی سطح پر بھرت کر اور پھر ان کو ایک زندہ تجربے کی طور پر پیش کرتا ہے. چند دن پہلے میں قدرت اللہ شاہ کو پڑھ رہا تھا، تو انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی فسادات کے حوالے سے. ظاہر ہے کہ یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے بر صغیر پاک و ہند کے حوالے سے، اور میں چونکہ اردو ادب کا طالب علم ہوں تو اس کا حوالہ دوں گا کہ انہوں نے کہا کہ جب فسادات شروع ہو گئے تو نہ کوئی ہندو رہا، نہ کوئی سکھ رہا، نہ کوئی مسلمان رہا، بلکہ انسان حیوان بن گیا. تو حیوانیت کو جو ہے وہ اعتدال میں لانے کے لیے ادب اپنا کردار ادا کرتا ہے. مجھے جو تقسیم ہند کے تناظر میں جتنا ادب لکھا گیا ہے، بہت سے ناول افسانے اس کی مثالی دی جا سکتی ہے، شاعری کی مثالی دی جا سکتی ہے. وہ جون ایلیا نے کہا تھا کہ سب سے پرامن واقعہ یہ ہے آدمی آدمی کو بھول گیا. تو انسان کا انسان پر سے اعتبار اٹھ جانا، یہ تمام جو ہے اس کے خرابات میں سے ہے. میرا جو اس وقت سوال ہے، اس ڈاکٹر سید حنیف رسول صاحب جواب دیتے ہیں یا کوئی اور دوست، وہ یہ ہے کہ کیا ایک تو یہ بھی ہے کہ اس خطے کے حوالے سے بات ہو گئی، تو یہاں پر ہم مکالمہ جو ہے ادب کی پرچار کے لیے مکالمہ، اور پھر اس مکالمے کے ذریعے جو جنریشن گیپ ہے اور کمیونیکیشن گیپ ہے اس کو ختم کیا جا سکتا ہے، اور ایک ذہنی ہم آہنگی پیدا ہو سکتی ہے. اس سے بھی کوئی اختلاف نہیں کیا جا سکتا. اور پھر میں سمجھتا ہوں کہ ادب کو چونکہ ایک خاص ذوق سلیم کی بھی ضرورت ہوتی ہے، اور ادب کے لیے ایک خاص وقت بھی نکالنا پڑتا ہے، ٹیسٹ کی بھی ضرورت ہوتی ہے. تو لہٰذا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ادب صحیح طریقے سے وہ کردار ادا نہ کر رہا ہو، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے اس کا پرچار نہ کیا ہو، کیونکہ ادب جو ہے دراصل انسان کے داخلی احساسات اور جذبات کی ترجمانی کرتا ہے، اور اس کی خطہ بھی ہے. تو لہٰذا وہ بنیادی طور پر انسان کے ان احساسات کو جگاتا ہے. میرا جو سوال بنتا ہے میں کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، میری بات گفتگو طویل ہو گئی، وہ یہ ہے کہ کیا ہم اگر ادب کو فن آرٹ میں سے جو دوسری چیزیں ہیں ان کو ایک طرف رکھ کے، میں خاص طور پر ادب کے حوالے سے، تخلیقی ادب کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، کہ ہم ان کو امن کا ذریعہ بنانے کے لیے اگر ہم استعمال کرتے ہیں، تو کیا یہ ادب کو ہم ایک بہت بڑی ذمہ داری نہیں سونپ رہے، اور کیا اس سے جو ہے اس کا جمالیاتی جو سینس ہے یا ایستھیٹک سینس جو ہے اس پر کوئی اثر تو نہیں پڑے گا؟ حالانکہ میں جانتا ہوں، چونکہ ہماری پشتو شاعری کی مثال شاید بہت سے دوست جاننے والے ہوں گے، نعمت اللہ خٹک صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں. ہمارے ایک دوست کا بڑا خوبصورت شعر ہے، وہی دغه د امن سپین ګډورې خو به خود قتلېدو چې ورسره مو په مږي د جنگ بلا تړله. یعنی امن کی جو سفید بھیڑ ہے، یعنی ادارے امن کی علامت ہے، سفید اور بھیڑ معصومیت کی علامت ہے. یہ اس لیے قتل ہو گئی کہ اس کے ساتھ ہم نے جو ہے جنگ کی بلا کو ساتھ ہی رکھا ہوا تھا. تو میرا سوال یہ تھا کہ کیا ہم ادب کو یہ جو منصب سونپیں گے کہ وہ امن میں اپنا کردار ادا کرے اور جنگ کے خلاف ایک ریزسٹنس کرے، تو یہ ایک بہت بڑا منصب نہیں ہوگا ادب کے لیے، اور کیا اس سے جمالیات کو ٹھیس نہیں پہنچے گی؟ یہ میرا بنیادی سوال تھا. جی ڈاکٹر صاحب. اچھا، میرا خیال ہے کہ یہ تو وہ بڑا ایک واضح طور پہ جو ہے، قدرت اللہ صاحب تو خود بھی اردو ادب کے استاد ہیں. وہ ادب برائے زندگی اور ادب برائے ادب کا جو ہے ایک بڑی خوبصورت قسم کی ایک وہ ڈائکوٹمس قسم کا ایک وہ ہے، اور اسی پہ ہی دنیا میں مطلب ادب لکھا بھی گیا ہے. بعد ادب جو ہے وہ ادب برائے زندگی ہے، اور بعد جہاں جگہ پہ ادب برائے ادب ہے، یا فن برائے فن جس کو ہم کہتے ہیں، آرٹ فار آرٹ اور آرٹ فار لائف والا جو کانسیپٹ ہے نا. تو جو ریزسٹنس ادب ہے وہ بھی ظاہر ہے لکھا گیا ہے اور لکھا جائے گا، اور وہ اس کا امپیکٹ ہے. وہ امپیکٹ ایسا ہے، دیکھیں کہ اگر آپ انقلاب فرانس کو دیکھ لیں تو اس کے پیچھے کیا تھا؟ وہ لٹریچر ہی تو تھا اس کے پیچھے. اسی طرح اگر آپ دیگر کسی اس کو دیکھ لیں، کوئی بھی ایسی تحریک دیکھ لیں، اس کے پیچھے جو ہے ایک بہت بڑا ادب کا ایک سرمایہ ہوتا ہے، ایک بہت بڑی جسے کہتے ہیں کہ ایک بہت بڑا ایک سلسلہ جو ہے چل رہا ہوتا ہے. تو یہ ادب جو ہے وہ موقع دیکھے گا، اور اس موقع کے مطابق جو ہے وہ اس دور کی جو حقیقتیں ہیں ان کو ریفلیکٹ کرے گا.
اس دور کی جو احساس ہے اس کو اپنے سامنے لے کے آئے گا. اگر وہ دکھ کا احساس ہے تو وہ دکھ کے نغمے نغمے گائے گا, اور اگر وہ خوشی کا احساس ہے تو وہ خوشی کی چیزیں جو ہے وہ سامنے آئیں گی. یعنی یہ بنیادی طور پہ ادب کیا کر رہا ہے, وہ ریفلیکٹ کر رہا ہے سوسائٹی کے اندر جو کچھ بھی ہے اس کو ریفلیکٹ کر رہا ہے. اب اس کی ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں میں آپ کو. ایک رفیع کا گانا ہے, لکھے جو خط تجھے وہ تیری یاد میں ہزاروں رنگ کے نظارے بن گئے, سویرا جب ہوا تو پھول بن گئے, رات آئی تو ستارے بن گئے. اب آپ اس کی لفظیات دیکھیں. لیکن دوسری طرف آپ نے ایسے گانے بھی سنے ہیں کہ کنے کنے جانا ہے بلو دے کار, اساں تے جانا ہے بلو دے کار. تو اب دیکھیں, یا میرے دل میں ہے درد ڈسکو, میرے دل میں ہے درد ڈسکو. اب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ بھی تو ایک چیز سامنے آئی ہے. تو وہ اس طرح ہے کہ ادب جو ہے وہ اپنے دور میں جو چیز محسوس ہو رہی ہوگی, جو چیز ہوگی, اس کو ریفلیکٹ کرے گا, اس کو وہ سامنے لے کے آئے گا. اب وہ پھر اس وقت جو ہے ذوق سلیم کی بات ہوگی, یا انسان کے ارتقائی جسے کہتے ہیں فہم کی اور ارتقائی ذوق کی بات ہوگی, یا ٹیسٹ کی بات ہوگی نا, کہ وہ اس کو کس طریقے سے لے کے جائے گا اور کس طریقے سے اس کو اوپر وہ کرے گا. اگر آپ میرے اس مقدمے میں شاہ ولی اللہ کی وہ جو باتیں میں نے کی اس کی طرف اگر آپ توجہ دیں, تو انہوں نے تو کہا یہی ہے کہ پہلی زندگی جو ہے وہ حیوانی زندگی ہے, اور حیوانی زندگی میں جو ریئلٹی ہے وہ انسٹنکٹ اور ریئلٹی سے انسان جو ہے یعنی بعد انسان جو ہے وہ اپنی زندگی حیوانی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. ابھی انہوں نے انسانی زندگی شروع ہی نہیں کی. شاہ ولی اللہ کے مطابق وہ حیوانی زندگی میں ہی ہوتے ہیں, کیونکہ وہ انسٹنکٹ جبلتوں کے اور ریئلٹیز کو جو ہے فیس کرنے کے موڈ میں ہوتے ہیں. اس کے بعد جب وہ انسانی زندگی کی طرف آتے ہیں تو پھر ان کو نیڈ اور اکانومی جو ہے وہ ان کو انسانی زندگی میں لے کے آتی ہے. اور انسانی زندگی کے اوپر کی جو زندگی وہ اخلاقی زندگی ہے, مورل جو ہے لائف ہے. اخلاقی زندگی میں روایت اور سچائی جو ہے وہ سامنے آتی ہے. اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ سماجی اور سیاسی زندگی ہے, جس کے اندر آرڈر آتا ہے اور کمیونیکیشن آتا ہے, مکالمہ آتا ہے جو ابھی خٹک صاحب نے بات کی. اور پھر شاہ ولی اللہ صاحب کے مطابق جمالی زندگی جو ہے وہ ٹاپ میں ہوتی ہے, جس میں محبت اور خوبصورتی اور جمال, اور جس کو وہ حدیث ہے پاک ہے کہ اللہ جمیل و یحب الجمال, وہ اس والی جو کیفیت ہے اس طرف انسان جاتا ہے. وہ یعنی وہ ارتقائی طور پہ انسان جو ہے اس کو استھیٹک بینگ بننا ہے. استھیٹک بینگ بننے کے لیے جو ہے یہ سارا کچھ آرٹ, لٹریچر اور یہ سارا جو ہے انسان کو اس لیول پہ لے کے جاتا ہے. یعنی یہ انسان کو ارتقا کرنا ہے. ابھی وہ جو ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے اقبال کا آپ کو کہا کہ ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا, جو بہت بڑے سفر اس نے باہر کے کر لیے, لیکن اپنے اندر کا سفر ابھی اس نے نہیں کیا. اندر کا سفر جو ہے وہ اس طریقے سے کرے گا وہ. جی بہت شکریہ. اچھا ماریا بیٹے آپ ذرا چیٹ میں دیکھیے, بہت سے سوال ہیں, اور یہ یہاں پہ جو باقی دوست ہیں ان سے میں سوال لیتا ہوں, تو اس میں اگر تو وہ سوال ریپیٹ ہو رہے ہیں نا, آپ ان کو ذرا سنتھسائز کر لیجئے, ٹھیک ہے. تو مین وائل میں ذرا یہ یہاں سے باقی دوستوں سے. جی ساجد غوری صاحب, ساجد صاحب کوئکلی ذرا مختصر کیجئے گا تاکہ باقی دوست بھی بات کر سکیں. جی ساجد غوری صاحب. جی سر بہت مہربانی, بہت اچھی ڈسکشن چل رہی ہے. میرا سر سے بڑا مختصر سا سوال ہے کہ جب سینٹرل ایشیا سے لوگ انڈیا میں آنا شروع ہوئے تو اس وقت دیکھیں یہاں پہ کون آیا. یہاں پہ البیرونی آیا, یہاں سے جابر بن حیان آیا, یہاں پہ امیر خسرو آیا, پھر یہاں پہ حضرت داتا گانج بخش شاہ بابا فرید آئے. اب کیا آتا ہے؟ اب آتا ہے ایک پشتون ہے جس کا مطلب ہی ملا ہے, ایک پشتون ہے جس کا مطلب بھی انتہا پسند ہے. تو یہ کیا ہوا کلونیل دور میں کہ پوری پشتون سوسائٹی کو ملائیت کے افریت میں پھنسا دیا گیا, پھر اس کو قوم پرستی میں پھنسا دیا گیا. تو ان دونوں افریتوں سے پشتون قوم کو کیسے نکالا جا سکتا ہے؟ کوئی 5-7 میئرز مجھے بتا دیں اس کے. غوری صاحب نے بڑا جسے کہتے ہیں کہ یوں سمجھ لیجئے کہ بڑا شرارتی سا سوال کیا ہے. میں اس کو شرارتی ایک لحاظ سے کہوں گا, اگر بڑا اگر بڑا اگر میرے اس لفظ پہ جو ہے وہ ناراض نہ ہو. ہاں بڑا لوڈ. یہ میں بھی تھوڑا لفظ دینا چاہوں, بڑا لوڈڈ کوسچن ہے آپ کے لیے. جی 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 ایگزیکٹلی, نہیں نہیں خیر ہے, وہ بڑا ٹھیک ہے, اچھا ہے. اصل میں اس طرح ہے کہ بات آپ کی بڑی اچھی ہے, بہت درست, بڑی صحیح بات کی ہے آپ نے. اس طرف سے آپ کہتے ہیں کہ سینٹرل ایشیا سے یہ آ رہا ہے, سینٹرل ایشیا سے یہ سارا کچھ آنا شروع ہو جائے گا. پھر اگر آپ سینٹرل جیسے کہتے ہیں نا, ایک گرد ہوتی ہے نا, ایک جنگ ہے, اس جنگ سے گرد آ رہی ہے آپ کے سامنے نا, یہ گرد بیٹھے گی تو پھر آپ کے سامنے جسے کہتے ہیں کہ ہوائیں آئیں گی, تازہ ہوائیں آئیں گی آپ کے سامنے. پھر آپ کے سامنے رومی بھی آئے گا, پھر آپ کے سامنے فردوسی بھی آئے گا, آپ کے سامنے حافظ بھی آئے گا, آپ کے سامنے خوشحال بابا, رحمان بابا بھی آئے گا. تو کہنے کا مطلب ہے کہ یہ جو گرد ہے اس کو بیٹھنے دیں فی الحال.
ابھی جو آپ کا سوال ہے وہ پچھلے 30 سالوں کا سوال ہے، اور اس کے لیے ایک پشتو کے شاعر نے اس کو بڑے خوبصورت طریقے سے سمویا ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ سو کہ اشر البوزی سوکت لشکر جوڑوی ہر زورور د پشتنو د پارا شر جوڑوی. کہتا ہے کہ کوئی اس کو جو ہے وہ ایک ایسی مہم پہ لے کے جا رہا ہوتا ہے کہ جس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. پشتون کے بارے میں بات ہو رہی ہے، اور کوئی اس سے لشکر بنا رہا ہے. اب آپ سوال ان سے کریں کہ جو لشکر بنائے ہیں جنہوں نے، اب اگر آپ یہ کہیں گے کہ یہ لشکر بنے کیوں ہیں اور یہ لشکر کیا ہے، تو یہ ایک بہت بڑی جسے کہتے ہیں کہ اس پہ ایک بڑی الگ جو ہے گفتگو بھی ہو سکتی ہے، الگ سیشن بھی ہو سکتا ہے اس کے اوپر. لیکن جب یہ گرد بیٹھے گی تو آپ کے سامنے پھر یہ یہی لوگ آئیں گے جن کا آپ نے ذکر کیا، اور سنٹرل ایشیا سے بالکل اسی طرح کی جو ہے نا وہ چیزیں ہوں گی، کیونکہ تہذیب جو ہے وہ مٹتی نہیں ہے. تہذیب ابھی پہاڑوں میں، وادیوں میں، کتابوں میں، ہواؤں میں موجود ہے، اس کے روایات موجود ہیں. اگر ہماری طرح ادھر سے آپ کو بریانی جسے کہتے ہیں ہندوستان سے آ گئی ہے، اور پلاؤ جو ہے اور روش جو ہے وہ ادھر سے آ گیا ہے، تو باقی چیزیں بھی آ سکتی ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، تھینک یو ویری مچ. جی رائے علی ریاض. جی رائے علی ریاض. السلام علیکم، میں ریلی ریاض سائیوال سے سر. سب سے پہلے تو ہوسٹ اور پوسٹ کا شکر گزار ہوں کہ آج بہت اچھا سیشن، بہت کچھ سیکھنے کو ملا. آئی جسٹ رینڈملی فاؤنڈ دس لنک اینڈ جوائن دا سیشن. تو اس کے متعلق کوئی پلیٹ فارم ہو جہاں سے پراپر اس کی اپڈیٹس آتی رہیں تو کائنڈلی اس بارے میں گائیڈ کیجیے گا. یہ ماریا بتائیں اور گی، سوال کر لیں آپ پہلے، ٹھیک ہے؟ جی علی، میں اپنا ایک نمبر منٹ چاہ. ماریا بیٹا، ایک منٹ، وہ سوال کر لیں پھر اس کے بعد اوکے اوکے. سوال ہے اگر آپ کا کوئی اس کے علاوہ تو آپ کر لیں. جی ہے، سوال ہے. جی جی، وہ سوال کر لیں، ماریا پھر سب کو یہ بتا دیں گی. اوکے، میں اینڈ پہ بتا دوں گی. جی. جی شاہ صاحب، بچپن سے میں سمجھتا آیا ہوں کہ لٹریچر ایک کیتھارسس ہے میرے لیے. بی ایس انگلش بھی کیا ہوا ہے. تو جب میں اپنی ارد گرد سوسائٹی میں دیکھتا ہوں تو اسد درانی جیسے لوگ بھی جب لٹریچر کا سہارا لے کے لکھتے ہیں تو ان کو بڑا رگڑا لگتا ہے، بہت کچھ فیس کرنا پڑتا ہے. اور پھر میں ارد گرد سوسائٹی میں جاتا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ یہ جتنے بھی کریٹیکل تھیرسٹ ہیں یہ اس نظام کا اثاثہ ہیں. اس کے خلاف ہوتے ہوئے بھی آپ مارکیوز، ہارخائمر، بینجمن کو دیکھ لیں، یہ سب کریٹیکل تھیرسٹ ہیں لیکن اس نظام کو سپورٹ کر رہے ہیں انڈائریکٹلی یا کرتے رہے ہیں. تو بینگ اے سٹیزن آف گیریزن اسٹیٹ، تو کیا میں یہ سمجھ لوں کہ لٹریچر کو میں صرف اپنی حد تک رکھوں، اپنی پرسنل لائف تک، کہ میں بس پرسکون رہوں، میں اپنی سوسائٹی کے لیے کچھ نہیں کر سکتا کیونکہ ہمارا وہ خطہ جو ہر وقت کنفلکٹس کا شکار رہتا ہے، وہاں پہ اس کے لیے کوئی سپیس نہیں ہے. وہاں پاسبلی ایک آرڈر آیا تو سب کچھ چینج کر دیا جاتا ہے. سپوز ہمیں بچپن میں مجھے تو یہ بتایا ولکو اور سپاہی مقبول حسین جیسے ڈرامے دکھا کے بتایا گیا کہ انڈیا ہمارا دشمن ہے. ابھی میں جوان ہو رہا ہوں تو مجھے بتا رہے ہیں کہ افغانی ہمارے دشمن ہیں، وہ خارج ہیں. تو اس سب سینیریو میں لٹریچر کیا میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اسے میں اپنی ذات تک محدود کر لوں؟ میں یہ نہ کہوں کہ میں کوئی ریفارمز نہیں کر سکتا یا چینج نہیں کر سکتا، بس اپنے ہی سرکل آف انفلوئنس میں اپنے فیملی فرینڈز یہاں تک محدود رکھوں. اس کو اس حد سے آگے لے کے میں جا ہی نہیں سکتا. اتنے زیادہ اس پہ پابندیاں لگ گئی ہیں، اس طرح کے مسائل آ جاتے ہیں. بہت اچھا، ونڈرفل کوشچن. جی جی ڈاکٹر تھینک یو جی. اچھا کوشچن کیا آپ نے، بڑا پیارا کوشچن کیا. میں اس کو میٹافر ایک بہت بڑا جسے کہتے ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں نا میٹافر، ایک ایسی چیز ہے انٹرسٹنگ قسم کی لٹریچر کے اس میں، کہ میٹافر، وہ ہمارے میر صاحب ہیں، بڑے پیارے دوست ہیں اور بلکہ بزرگ بھی ہیں، ہمارے استاد بھی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میٹافر مر رہا ہے، بلکہ میٹافر مر گیا ہے. اب جو لٹریچر لکھا جا رہا ہے اس میں میٹافر کو زندہ کرنا چاہیے. میٹافر کا کمال یہ ہوتا ہے کہ آپ جو بھی بات کر رہے ہوتے ہیں ایک بہت بڑے نظام کے خلاف بھی آپ بات کر سکتے ہیں، لیکن آپ اس کو انڈرسٹیٹمنٹ میں کریں، آپ اس کو میٹافر میں کریں تو کچھ بھی نہیں کہا جائے گا، اور آپ کی بات جو ہے وہ اس بڑے جسے کہتے ہیں کہ اس کے لیے پہنچ بھی جائے گی، جن کو آپ نے سنانا ہے ان تک پہنچ بھی جائے گی، اور وہ میٹافرس کے ذریعے سے جو ہے آپ وہ بتا دیں گے. یعنی آپ کا میسج جو ہے وہ پیغام چلا جائے گا. کمال تو لٹریچر کا یہی ہے کہ ایسی بات کی جائے کہ جو بندہ سن لے اس کو وہ بری بھی نہ لگے اور اس کا مقصد بھی حل ہو جائے. تو جتنے بھی عالمی لٹریچر، عالمی ادب، ادب عالیہ جس کو ہم کہتے ہیں، وہ زیادہ تر میٹافر میں لکھا گیا ہے. اور میٹافر میں یوں دیکھ لیں، جیسے فرض کیا کہ ایک شعر مجھے رحمان بابا کا یاد آ رہا ہے، کتنے جسے کہتے ہیں کہ صوفی شاعر تھے، لیکن وہ ایک شعر میں کہتے ہیں کہ پسبب د ظالمانو حاکمانو اور و گور و پخور دلواڑا یودی. یعنی وہ آگ، قبر اور پشاور کو، تینوں کو جو ہے ملا رہے ہیں.
کہ آگ اور قبر اور پشاور، تو قبر کا استعارہ انہوں نے استعمال کیا اس کے لیے. غالب کے خطوط میں اگر آپ دیکھیں، اور اس طرح کی غالب کی شاعری میں تو شاید اس طرح کی چیزیں سامنے نہیں آتی، لیکن اس کے خطوط اور دیگر اس کے لٹریچر کے اس میں آپ کو وہ دلی کا مرثیہ جو ہے اور دلی کا نوحہ جو ہے وہ سنائی دے گا. اور اسی طرح دیکھیں بڑے بڑے رائٹرز جو تھے انہوں نے اگر ڈائریکٹلی کوئی بات نہیں کہی، لیکن ایٹ لیسٹ انہوں نے میٹافر کے ذریعے سے جو ہے، انڈرسٹیٹمنٹ کے ذریعے سے انہوں نے اپنی بات کو پہنچایا ہے. تو آپ کو مایوس نہیں ہونا چاہیے. دوسری بات یہ کہ یہ اندر کی آواز بھی تو باہر لے کے آنے کی ضرورت ہے. اور ادب ایٹ لیسٹ یا آرٹ آپ کو یہ ایکسپریشن تو دے رہا ہے کہ آپ کے اندر کی گھٹن کو جو ہے وہ ایک دروازہ دے رہا ہے، اس کو ایک کھڑکی دے رہا ہے، اور اس کے ذریعے سے آپ اندر کی گھٹن کو سامنے لے کے آ رہے ہیں. بہت شکریہ. اچھا ماریا، اب آپ اپنی مارکیٹنگ کریں مکالمہ کی، جو رائے علی نے بھی آپ سے پوچھا تھا. جی جی. جی ماریا. اچھا تو سر میں کہتی ہوں میں اپنا نمبر یہاں پہ ڈراپ کر دیتی ہوں. سو وی ہیو لائک دیز سیشنز ایوری فرائیڈے. ڈفرینٹ ٹاپکس ہوتے ہیں، اور اف اینی بڈی از انٹرسٹیڈ دے کین بی اے ممبر آف مکالمہ. یو ول ہیو ٹو فل اے رجسٹریشن فارم اینڈ یو کین کانٹیکٹ می، سو دین آئی لائک اسسٹ یو فردر. ٹھیک ہے، میں اپنا نمبر یہاں پہ ڈراپ کر رہی ہوں، آپ لوگ دیکھ لیجیے گا. سر وہ عاصم صاحب کا کافی وقت سے سوال تھا، پوچھنا چاہ رہے تھے، تو میں نے کہا پھر سوال لے لیتے ہیں. ہاں باقی پھر جو بالکل بھی انٹرسٹیڈ ہوگا میں پھر ان کو بعد میں بتا دوں گی. ٹھیک ہے. تو سوال چیٹ میں سے آپ لے رہی ہیں یا؟ سر وہ کہہ رہے تھے کہ وہ وربلی پوچھنا چاہ رہے اچھا ہیں، تو ٹھیک ہے. عاصم صاحب اگر آپ یہی ہیں، آپ پلیز آپ مائک انمیوٹ کر کے پوچھ لیں. Sir, my question was same as to Sir Aqib Nazir, like the use of art in today's time. Sir, like हम art को किस तरह use करें या देखें, art for art's sake या art for the sake of humanity. और अगर ये both है तो फिर इसका impact क्यों नजर नहीं आ रहा हमारे इस present culture पे, इस present society पे. دیکھیں آپ یعنی یہ کسی چیز کو دیکھنے کا ایک اینگل ہے، یعنی اس کو دیکھنے کی ایک جسے کہتے ہیں ایک طرح سے آپ اس کو دیکھ رہے ہیں نا. امپیکٹ ہوتا ہے اور امپیکٹ نظر آتا ہے، ٹھیک ہے. اگر امپیکٹ نظر نہ آتا تو دیکھیں اس وقت اگر آپ آج 2026 میں شیکسپیئر کے ڈرامے کو نکال کے پڑھنا شروع کر دیتے ہیں تو آپ کو اس میں سے کتنی چیزیں نظر آ رہی ہیں، کتنی چیزیں اس دور کی، کتنی چیزیں اس دور کے ساتھ آپ ریلیٹ کر سکتے ہیں اس کو. اور بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ ہماری نظمیں، ہماری غزلیں جو ہیں وہ بالکل کنٹمپری نظر آ رہی ہوتی ہیں ہمیں. یعنی یوں لگ رہا ہوتا ہے جیسے کہ یہ جو اگر آج سے 500 سال پہلے کی کوئی بات ہوئی ہے وہ تو بالکل اس دور کی بات نظر آ رہی ہے، اس زمانے کی بات نظر آ رہی ہے. دیکھیں دنیا میں کچھ چیزیں جو ہیں وہ پرماننٹ ہیں، جیسے حق اور باطل کی ایک ٹسل جو ہے وہ پرماننٹ ہے. حق کے استعارے جو ہے وہ بھی پرماننٹ ہیں، باطل کے استعارے بھی پرماننٹ ہیں. حسین بھی پرماننٹ ہے، یزید بھی پرماننٹ ہے. تو اب حسین کی بات بھی آئے گی، یزید کی بات بھی آئے گی. کہنے کا مطلب یہ ہے سرمد شہید بھی آئے گا، اورنگزیب بھی آئے گا، دارا شکو بھی آئے گا. تو کہنے کا مطلب ہے کہ لٹریچر جو ہے یا آرٹ جو ہے وہ اگر آپ اس دور میں کی بات کر رہے ہیں تو اس دور میں بھی وہ اس دور کی روح کو آپ کے سامنے لے کے آئے گا. اب وہ جو دور جیسا ہوگا تو اسی طرح کا ادب بھی لکھا جائے گا اور اسی طرح کا ادب بھی سامنے آئے گا. اور اگر اس دور کے اندر کچھ حقیقتیں جب بدلتی جائیں گی ساتھ ساتھ، تو اس بدلتی حقیقتوں کے ساتھ جو ہے وہ آرٹ بھی اپنی شکل بدلتا رہے گا. تو یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ یہ ایک انتہائی اہم جسے کہتے ہیں کہ جزو ہے انسان کی زندگی کا. اور پھر میں وہی بات شاہ ولی اللہ کی طرف لے کے جاتا ہوں آپ کو کہ یہ ایک ارتقائی عمل ہے. یعنی آرٹ کی طرف جانا جو ہے انسان کا یہ ارتقائی عمل ہے. یعنی اس نے حیوانیت سے آرٹ کا سفر کرنا ہے انسان نے. دیکھیں نا، اگر حیوانیت سے انسان نے آرٹ کا سفر نہ کیا ہوتا تو آج سائنس کی ترقی بھی نہ ہوتی. سائنس کی کتنی ایجادات ہیں جو آرٹ کے مرہون منت ہیں یا آرٹ کی وجہ سے وہ سامنے آئی ہیں آپ کے. یعنی اگر سائنس کی کسی بھی اگر آپ ایجاد کو دیکھیں، اس کی شیپ کو دیکھیں، اس کے کلر کو دیکھیں، اس کے ٹیکسچر کو دیکھیں، اس کے اندر آرٹ ہے. تو کہنے کا مطلب ہے کہ یہ آرٹ جو ہے اس کو آپ یعنی یکسر اگنور نہیں کر سکتے، اور یہ اپنی اہمیت جو ہے اس کو سامنے لے کے آئے گا اور اجاگر کرتا رہے گا. بہت شکریہ. اچھا ڈاکٹر صاحب، Thank you. رکشندہ کا سوال ہے.
وہ پوچھ رہی ہیں کہ why are humans the only species that kills its own kind and that too not for survival reasons. Well, the answer is very simple. Again, I would repeat the same, those like 5 stages of Shah Waliullah. Okay, the first is the animal life, then we have to evolve and move up to the human life. And then again, we have to evolve and move up to ethical life. And then again, we have to evolve and move up to the socio-political life. And then we have to evolve and move up to the aesthetic life. تو یہ اسٹیٹک لائف کی طرف ہم نے ایوالو کرنا ہے، تو تب انسان جو ہے وہ اس جسے کہتے ہیں شکل میں آئے گا کہ وہ پھر انسان کو مارنا تو دور کی بات، وہ کسی کے ساتھ ایسی بات بھی نہیں کرے گا جس سے دوسرا انسان جو ہے وہ زخمی ہو جائے. مارنا تو دور کی بات. دیکھیں ادب جب انسان کے اس میں آتا ہے، یعنی ادب وہ کرینہ ہے کہ جب یہ انسان کے ہاتھ میں آتا ہے تو پھر انسان جو ہے اگر کسی سے اختلاف کرتا ہے تو اختلاف بھی وہ ایسے طریقے سے اگریبل طریقے سے جو ہے پیش کرے گا کہ وہ بھی وہ بات اس کو بری نہیں لگے گی. یہ بھی تو انسان کا وہ جسے کہتے ہیں مکالمے کا جو وہ ہے، یہ بھی تو انسان کو ادب دیتا ہے نا. یہ بھی تو انسان کو سافٹ کر رہا ہے، اس کو ہیومنائز کر رہا ہے. یعنی لٹریچر جو ہے، آرٹ جو ہے، وہ انسان کو ہیومنائز کر رہا ہے، یعنی انسان کے اندر کی انسانیت کو سامنے لے کے آ رہا ہے. بہت شکریہ سر. اچھا یہ ایک اور سوال ہے کہ وہ آپ نے کہا تھا نا کہ لٹریچر یونائٹس، تو یہ پوچھ رہے ہیں کہ if literature unites then why there is a concept of regional literature. ہاں یہ تو بڑی اچھی بات ہے، ریجنل لٹریچر ہوتا ہے. دیکھیں ریجنل لٹریچر اگر آپ دیکھ لیں تو جس کو ہم ریجنل لٹریچر کہتے ہیں، تو وہ لٹریچر بھی تو ایک بہت بڑے لٹریچر سے جو ہے متاثر ہوتا ہے. دیکھیں ہم اپنے پشتوں میں جب رحمان بابا کی شاعری پڑھتے ہیں تو ہمیں حافظ کی شاعری اس کے اندر محسوس ہو رہی ہوتی ہے. ہم جب اس کو اس کی علامہ اقبال کی شاعری پڑھتے ہیں تو ہمیں رومی کی جسے کہتے ہیں کہ وہ رومی ریفلیکٹ ہو رہا ہوتا ہے اس کے اندر. تو کہنے کا مطلب ہے کہ جو ریجنل لٹریچر جس کو ہم کہہ رہے ہیں وہ بھی تو ایک بڑے لٹریچر سے متاثر ہوا ہوتا ہے، اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ کانسوننس میں جا رہا ہوتا ہے، کانفلکٹنگ موڈ میں تو نہیں ہوتا وہ. خالد صاحب کا بھی سوال ہے کہ do we need questions of stakes today. پارن کیا کوشچن ہے جی؟ Do we need questions of stakes today. کوشچنز آف اسٹیک. Mhm. دیکھیں مجھے شاید یہ کوشچن اگر وہ ہے تھوڑا ذرا ایکسپلین کر کے دے دیں کہ مقصد کیا ہے. سر ویسے مجھے بھی نہیں آیا سمجھ، تو مجھے لگا آپ کو آ جائے گا. نہیں میں نہیں کہ سمجھا. شاید کوئی بات ہے. اوکے پھر ہم ایسے کر لیتے ہیں، پارٹیسپینٹس جو اگر کوشچن کوئی اور پوچھنا چاہ رہے ہیں تو ان سے لے لیتے ہیں سوال. السلام علیکم. السلام علیکم. جی نعمت اللہ صاحب، جی پروفیسر نعمت اللہ سر ویلکم. بہت خاموشی سے آپ لوگوں کو سن رہا تھا. سر لٹریچر آپ کی بھی کوششیں ہیں، آپ جیسے سمی صاحب جیسے دوسرے دوستوں کی بھی کوششیں ہیں، لیکن وہ ریزسٹنس ہم نہیں کر پا رہے ہیں. فار ایگزامپل ہم دیکھ رہے ہیں کہ ریلیجن کے نام پر 5 سال کے بچوں کو عربی کلچر جو ہے یعنی عبایا پہنائے گئے 5 سال کے بچوں کو، اور ہر چیز جو لٹریچر سے ریلیٹڈ ہے، فار ایگزامپل اگر موسیقی ہے، پینٹنگ ہے، رقص ہے، اس کو ہم نے یہ جو یہاں کا ماحول ہے، انوائرمنٹ ہے، انہوں نے غیر اسلامی اور لباس کو بھی اسلام کے اندر کر دیا. ان ساری چیزوں کو ایک مخصوص سوچ کی فکر کے اندر کر رہے ہیں، اور لٹریچر کے اندر خوف کی وجہ سے ہم ان کی پراپرلی ریزسٹ نہیں کر پا رہے ہیں. اور آپ جو میٹافر کی بات کر رہے ہیں، وہ میٹافر بھی کچھ لوگ اس طرح ہیں کہ وہ میٹافر بھی برداشت نہیں کر پا رہے ہیں. تو ڈائریکٹلی ایک فیٹ پر اگر آپ کو جیل جا سکتے ہیں، تو اگر ایک بہترین فنپارہ جس طرح کے ایک بیٹے نے کہا کہ گیریزن اسٹیٹ جو ہے، اس گیریزن اسٹیٹ کے خلاف اگر کسی نے استعارہ استعمال کیا تو اس کو بھی لیا جا سکتا ہے. تو کیا ہم اس جو ہمارا انٹرنل انوائرمنٹ ہے لوکل لیول کا، ایون کڑک جیسا ایک براڈ مائنڈیڈ معاشرہ جس میں سن 75 میں ہم پردے کے بغیر رہتے تھے سارے گھروں کے اندر، تو میں بھی کبھی کبھی کلاس میں بھی یہ کہتا ہوں، آج ہم نے اس ماحول میں جو سن 85 کے اندر، سن 75 کے اندر اوپن تھا اور مکالمہ تھا اور کلچر تھا، 2026 میں وہاں خوف ہے اور یہ فینیٹک اور یہ نامل پسندی قسم کی چیز کی طرف ہم آ رہے ہیں. اور لٹریچر بھی خاموش ہے اور ہم پراپرلی اسی طرح ریزسٹنس نہیں کر پا رہے ہیں. ہم کرتے ہیں، مکالمہ بھی کرتے ہیں، لٹریچر فیسٹیول بھی کر رہے ہیں، لیکن اس کا آؤٹ پٹ جو ہے بہت
इन جی یہ دیکھیں اس کی میں مثال دیتا ہوں آپ کو. اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے دیکھیں ایک زمانے میں ہمارے یہاں درخت ہوتے تھے, ہمارے یہاں گملے ہوتے تھے, ہمارے یہاں بیوٹیفیکیشن ہوتی تھی, ہماری بلڈنگوں کے ڈیزائن ہوتے تھے, ان کا کچھ سٹرکچر ہوتا تھا, تو وہ ساری خوبصورتیاں تو تھی نا. اب جب وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے ہم نے وہ ساری خوبصورتیاں ختم کر دیں, فرض کیا تو لٹریچر کی بھی ایک خوبصورتی تھی, اور وہ خوبصورتی جب ختم ہوئی تو اس کے بعد وہ بدصورتیاں جو ہے ہمارے سامنے آ رہی ہیں. ابھی آپ ہی کے سوال میں, آپ ہی کے کمنٹ میں یہ بات سامنے آ گئی ہے کہ 1975 میں کرک کا ماحول جو تھا وہ اس طریقے کا نہیں تھا. میں تو گورنمنٹ کالج, جو آپ کے گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالج کرک کی میں بات کرتا ہوں, کہ شاید میرے خیال ہے ابھی بھی وہ تصویریں ہوں گی کہ 70s میں جو ہے باقاعدہ لیکچرر جو تھے وہ سوٹڈ بوٹڈ جو ہے وہ سامنے آتے تھے, اور ان کے جو ہے وہ پورے جسے کہتے ہیں ان کی تصویریں جو ہے وہ اتنی خوبصورت لگی ہوتی تھیں کہ بس وہ آپ یوں لگتا تھا جیسے کسی آکسفورڈ یونیورسٹی یا کیمبرج یونیورسٹی کے پروفیسرز ہیں. یہ 70s کے لیکچرر جو تھے گورنمنٹ کالج پوسٹ گریجویٹ کالج کرک کی میں بات کر رہا ہوں. تو اب آپ دیکھیں ذرا کہ آپ کرک کو چھوڑیں, آپ پشاور کی طرف آ جائیں تو حالت کیا ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے دیکھیں کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ 70s میں معاملات جو کچھ اور تھے, تو یہ وہ سیاسی تبدیلیوں کی وجہ سے اور اس سیاست کی, یا ہم زیادہ سیاسی ہو گئے ہیں میرا خیال ہے, ثقافتی ہونے کے بجائے ہم سیاسی ہو گئے ہیں, یا ہم زیادہ مذہبی ہو گئے ہیں. تو شاید اس وجہ سے وہ ہمارا لٹریچر کا جو یا کلچر کا جو تھا معاملہ وہ پیچھے رہ گیا. تو ہماری تو بات یہی ہے, ہمارا تو آج کا مقدمہ یہی ہے کہ کلچر کے اس کو ہم نے سامنے لے کے آنا ہے, اس کو ذرا آگے لے کے آنا ہے. یہ اسی طرح کی مثال ہے جیسے ہم نے ابھی گھر کے سامنے گملے رکھ دیے, بہت زیادہ گرین بیلٹ بنا دیا, پلانٹیشن کر دی, درخت لگا دیے, ڈیزائن کر دیا اس کو. تو جیسے اب اس کی اگر ہم ضرورت محسوس کریں گے, فرض کیا, اور کچھ لوگوں کو اس کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے, اور وہ اپنے گھروں کو صاف ستھرا رکھنے کی کوششیں کر رہے ہیں, اسی طریقے سے معاشرے میں کلچر کا اور لٹریچر کا جو ہے یہ جو امپیکٹ ہے یہ پھر زیادہ ہوتا جائے گا اس طرح. جی السلام علیکم. اگر میں نے اجازت ہے بات کرنے کی؟ جی جی پلیز آپ بات کریے. اچھا, گزارش یہ ہے جی کہ میری عمر, میں 62ویں سال میں ہوں. یہ جو ابھی بات کی جا رہی تھی کہ جناب وہ 75 میں یہ تھا, تو میں 75 سے بھی ذرا پرانی بات کروں تو اس وقت کچھ نہ کچھ خواتین سائیکلیں بھی چلاتی تھی, اور ایک آدھ دکا ہم نے موٹر سائیکل بھی چلاتی دیکھی, لاہور میں بھی دیکھی, حیدرآباد میں بھی دیکھی. وجہ یہ تھی کہ اس وقت سائیکل ہی ماڈرن تھی, سب کے پاس سائیکل بھی کسی کسی کے پاس ہوتی ہے, موٹر سائیکل تو بہت ہی ریئر تھی. اب وہی خواتین جو ہے وہ چلا رہی ہیں, گاڑیاں چلا رہی ہیں, جہاز بھی اڑا رہی ہیں, کچھ نہ کچھ. ٹھیک ہے, تو اس میں صرف یہ کہ اگر ڈریس کوڈ اس وقت چونکہ ہم انگریز کلچر چل رہا آ رہا تھا, تو ہم پینٹ بو شرٹیں پہنے ہوتے تھے سارے. تو میرے اپنے والد گھر سے باہر پینٹ بو شرٹ پہنے بغیر نہیں جاتے تھے, پینٹ شرٹ یا جو گرلز کو کوٹ وغیرہ. لیکن اس کے بعد جب وہ بھٹو صاحب کا دور آیا, اور اس کے بعد ٹھیک ہے ہمارا لوکل شلوار قمیض کو پروموٹ ہوا, اور پھر ضیاء صاحب کا آیا تو شلوار قمیض کے ساتھ ویسٹ کوٹ اور ذرا فارمل, اس کو وہ کلبوں میں اور میسز میں جانے کی اجازت مل گئی. تو اس میں کوئی ایسی کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے کہ وہ پہلے ٹائی باندھتے تھے, آپ آج بھی ٹائی لوگ باندھتے ہیں. میری بیٹی نے جب وہ لمز میں تھی اس وقت اس کو پتہ چلا کہ ابا کے کبڈ میں 2 درجن کے قریب ٹائی ہیں, اب میں نے نہیں باندھتی, چھوڑ دی, تو اس سے کیا فرق پڑا. اس میں کوئی لٹریچر نے کوئی ایسا رول ادا نہیں, وہ ایک کلچرل چیزیں تھیں. اور کلچر اگر آپ کا خیال یہ ہے کسی کا کہ ادب سب کو ٹائیاں بندوا دے, تو پھر میرا خیال ہے کہ یہ ذرا نئی طرح ہوگی اس میں. تو یہ چیزیں ایوالو جو ہے کلچر کے ساتھ. اور اب سوشل میڈیا اس وقت نہیں تھا, اب سوشل میڈیا جو ہے اگر ابایا لوگ پہننا شروع ہو گئے لوکل, اور بڑا کنوینئنٹ سا ہے کہ آپ ایک ہی وہ پہن لیں اور سوکھے رہیں. ابا جان گاؤں میں تہمت باندھتے تھے, تو اور گھر کے اندر بھی وہ لاہور میں رہ کے بھی تہمت باندھ لیتے, لیکن گھر کے اندر ہی ہوتی تھی. اور اگر کسی نے ابایا پہن لیا, چھوٹے بچوں کو پہنا دیا, تو اس میں کیا نہ ادب کو کوئی نقصان ہو گیا, نہ معاشرے کو کوئی نقصان ہو گیا. سو دیٹس آل.
थैंक यू वेरी मच सर। अच्छा, कायनात का कुछ क्वेश्चन पूछना चाह रही थी। कायनात इज अ वेरी रिस्पेक्टेड फेलो, शी इज ऑल्सो एन ऑथर, और ये भी लिटरेचर की स्टूडेंट है। सो कायनात, इफ यू वांट आस्क अ क्वेश्चन, सो यू कैन गो अहेड। कायनात, आर यू हियर? ओके, दैट्स ठीक है। हम अगर किसी और का सवाल है तो वो ले लेते हैं फिर। वैसे हमारा Maria, वक्त भी। Maria, I want to add something here. जी जी। जस्ट बिफोर दैट, हमारा टाइम जो है वो उसके हिसाब से, तो स्केड्यूल के हिसाब से ख़त्म हो रहा ठीक है। है। 9:30 तक एंड होता है, बट लाइक इफ़ यू गाइज वांट टू एक्सटेंड इट थोड़ा सा तो श्योर वी कैन। हम सब वैसे ही बैठे हुए हैं। उस्ताद से मेरा एक इस बारे में क्वेश्चन है, अगर उस्ताद इसको एड्रेस करना चाहें, कि मलिक साहब ने भी लाहौर से बात की कि अगर किसी को इस तरह बुर्का पहना दिया जाए या ये सब कर दिया जाए तो कोई बुराई नहीं है। मेरा बस क्वेश्चन ये है कि ये क्या इम्पोजिशन नहीं है किसी किस्म के कंजर्वेटिव माशरे की तरफ वापस धकेले जाने की? उस्ताद जरा इस पे ऐड कर दें आप, आपका क्या ख्याल है कि अब लाहौर में कोई इस तरह बैठ के कह दे? मेरे लिए थोड़ा ये सरप्राइजिंग है, सरप्राइजिंग नहीं, एस्टोनिशिंग है एक हद तक, कि कैसे और क्यों। बस मुझे इस बात का जवाब चाहिए। इट वाज लिटिल बिट, इट वाज विद मी, सो या दैट्स दैट। नहीं, वो असल में So, पहले मेरा ख्याल है शायद वो प्रोफेसर नेमतुल्लाह साहब जो बात कर रहे थे वो ये कर रहे थे कि 70s में जो थे हम लोग, यूं समझ लीजिए कि हमारे यहाँ जो आम रिवाज के तौर पे मौसीकी भी होती थी, हुजरों में बाकायदा उसकी महफिलें होती थी, मुशायरे होते थे, गज़लें जो है वो पढ़ी जाती थी, नज़में और दीगर जो है शादी ब्याह की रसूमात के हवाले से भी वो सारी चीज़ें थी। वो एक भरपूर किस्म की एक सकाफती ज़िंदगी गुजर रही थी। और उसके बाद की जो तब्दीली आई है उस पे कुछ क्वेश्चंस बीच में भी हुए और उसका मैंने इशारों में जवाब भी दे दिया। वो असल में यूं समझ लीजिए कि जो हमारे दो जंगें हुई हैं, पहली कोल्ड वॉर जो पाकिस्तान बनने के बाद या पाकिस्तान बनने से कुछ पहले सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से शुरू हो चुकी थी, और फिर वो आगे लेट 80s तक जो है वो चलती रही है। उसके बाद फिर हम वॉर ऑन टेरर की उसमें फंस फंस गए। तो इन दो जंगों ने हमें मसख करके रख दिया, और हमारे पूरे जिसे कहते हैं समाजी ढांचे को, हमारे सकाफती ढांचे को उन्होंने, इन जंगों ने और इन जंगों की वजह से और इन जंगों के अंदर जो स्टेक्स थी लोगों की, और जो इसके जो पार्टनर्स थे, उन पार्टनर्स के मखसूस जिसे कहते हैं मजहबी बयानियों ने, और उन पार्टनर्स के मखसूस सियासी बयानियों ने हमारे इस पूरे खिते को, सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा नहीं, हम पंजाब की बात भी करेंगे, हम सिंध की बात भी करेंगे, और उन सूबों को भी जो है उसने बिल्कुल वो कर दिया। यूं समझ लीजिए कि एक बिल्कुल नई जो है जिसे कहते हैं कि वो एक पूरी वो सामने आ गई आपकी। तो ये जो है ये जब चीजें बैठ जाएंगी फिर वही बात होगी कि गर्द बैठ जाएगी, तो ये जो सकाफतें हमारी हैं ये फिर उभरेंगी। क्योंकि इसको जो है वो तो बिल्कुल जैसे पहाड़ों में, आप जैसे देखें, आप अगर आप स्वात की तरफ चले जाएं तो ऐसा पहाड़ नहीं है जिसमें बुधा की कोई निशानी नहीं है। तो इसका मतलब है कि उसको कैसे आप वहां से हटा सकते हैं? आप उसको कभी भी, अब बुधा जो है वो पहाड़ के अंदर तो है, लेकिन स्वात के अंदर एक और जगह है बड़ी खूबसूरत, सलामपुर कहते हैं उसको, जिसकी चादरें, जिसके कपड़े, खड्डियां और ये सारी चीजें जो है वो आप बिक रही हैं। ये असल में उसी का तसलसल है, कभी खुराक की शक्ल में, कभी लिबास के अंदाज, कभी किसी नज़म गज़ल की शक्ल में, कभी पेंटिंग की शक्ल में। तो कल्चर जो है वो अपनी रास्ता जो है वो निकालता रहेगा। लेकिन ये है कि जब ये सियासी गर्द बैठ जाएगी और जब ये मजबूत भरपूर किस्म के जो मजहबी बयानिए हैं ये बैठेंगे, तो उसके बाद जो है कल्चर सामने आएगा, और फिर कल्चर जो है वो मिलाने वाला होगा डेफिनेटली, और वो इंसानों को मिलाएगा। बहुत शुक्रिया सर। वैसे हमारा वक्त तो खत्म हो गया, बट सवाल अभी भी काफी सारे हैं लोगों के, तो मैं खुद सोच में पड़ गई हूँ। अब हम क्या करें, आपके साथ दूसरा सेशन रखना पड़ेगा। एक लम्हे के लिए अगर इजाजत हो तो। साजिद साहब, वो साजिद असल साहब में लाहौर से। अजीज सर ने काफी वक्त से हाथ उठाया हुआ है, तो अगर हम उनसे सवाल ले लें, सिर्फ बिकॉज एक अजीज एक साहब। लम्हा, सिर्फ मैं एक जी एक जी मिनट, बिल्कुल। नॉट टेक। श्योर। मैं मलक नहीं हूँ, मेरा नाम मियां साजिद है। उन्होंने जरा एक ये तस्दीक कर लें। और दूसरा ये कि मैंने कोई बात ये नहीं की कि अब किसी को जबरदस्ती बुर्का पहनाए। 2020 में सारी दुनिया ने मुंह अपने छुपा लिए थे मास्क से, उस वक्त किसी को मसला नहीं हुआ। मैंने ना बुर्के की बात की है, तो उसको काइंडली जरा ठीक कर लें रिकॉर्ड के लिए। ठीक, ओके, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू जी जी, अजीज साहब। अजीज साहब जी बिल्कुल।
अजीज साहब आप माइक अनम्यूट कर ले तो। अस्सलाम वालेकुम जी। वसलाम। नीफ रसूल साहब, बड़े अरसे बाद आपसे मुलाकात हो रही है। आई एम ग्लैड टू मीट यू अगेन। मैं थैंक यू सर। यूएस का हूँ अपने वो जी। और मैं भी कहीं और होता हूँ, आप भी कहीं और हैं, बट स्टिल गुड टू सी यू। ये बात आपकी, मैं लैपटॉप पे मैंने खुला हुआ है, लेकिन मैं आई एम टॉकिंग आउट ऑफ माई मोबाइल। लेकिन टॉपिक है आर्ट, लिटरेचर एंड वॉर। बीच बीच में कल्चर की भी बात आती है, एंड आई वुड लव टू मैं एक ऐसे अगले एक फुल सेशन का इंतज़ार करूंगा जिसमें आप कल्चर पे बात करेंगे कि ये कल्चर होता क्या है। ये सिर्फ म्यूज़िक है? ये हम पश्तून जब बात करते हैं कि जी सकाफती प्रोग्राम दे, तो ये उसमें गाने बजाने होते हैं, कोई किसी ने कोई वजीरिस्तान की वो लिबास पहना होता है और एक दो पेंडा वेंडा होता है। तो इज दिस ऑल? मतलब है कि बाकी तहजीबों में तो पंक्चुअलिटी और प्रेसिजन, एहतराम, रिसर्च, ये सारे कल्चर का हिस्सा होते हैं, लेकिन हमारे कल्चर में मैंने तो कभी ये चीज़ें नहीं सुनी कल्चर की ये कल्चर का हिस्सा है। कल्चर हम सिर्फ अगर म्यूजिक तक फिर महदूद है तो फिर यही कल्चर सही, फिर यही होगा जो आपने जिसकी एक दो चार मिसालें दी हैं। वक्त के साथ साथ डिटेरियोरेशन होती रहती है, तो वो जो दर्द डिस्को वाले गाने हैं वो ऐसे ही आते जाएंगे, इससे भी बदतरीन होते जाएंगे, इसलिए कि सकाफत ही हमारी महदूद हो गई है म्यूजिक तक। तो मैं ज़रूर अगर इस तरह का अगला प्रोग्राम होता है जिस पे ज़रा बंदा खुल के खूब ढेर सारी इस तरह की गुफ्तगू करे कि ये कल्चर क्या है, दूसरे तहजीबों में क्या कल्चर को उसको किसको कहा जाता है, और हमारे यहाँ कल्चर की क्या डेफिनेशन है। थैंक यू सो मच जी। थैंक यू वजीर साहब। असल में वो जो मुसलसल कल्चर के हवाले से जो बात हो रही है, आई डोंट नो कि आप स्टार्ट में मौजूद थे कि नहीं। हुआ ये था कि मैंने आज असल में इस आज की गुफ्तगू में मैंने अपना एक मुकदमा पेश किया। मुकदमा जी मैंने जो है ना, मैं उसको रिकैपिचुलेट कर देता हूँ आपके सामने। वो ये था कि आइंस्टाइन ने फ्रॉइड को एक खत लिखा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के हालात सामने आ रहे थे, तो आइंस्टाइन को बड़ी फिक्र पड़ी हुई थी कि ये इंसान किस तरफ जा रहा है। और आइंस्टाइन जो है वो ज़ाहिर साइंसदान भी था और फिलोसफर भी था। उसको ये मालूम था कि इंसान के अंदर जंगों की एक जिबिल्लत है और इंसान जो है वो जंग करता है, तबाही की तरफ जो है वो जाता है। तो फिर उसका ख्याल ये था कि ये जंगे इंसान इसलिए करता है कि इंसान के अंदर वो बहीमी जिबिल्लत की वजह से, और दूसरी बात ये कि जो अशराफिया है उसकी मफादात के लिए जंग होती है। तो उसने फिर एक तजवीज़ दे दी कि भाई एक बैन अवी फौज हो जिसमें सारी कौमों के नुमाइंदे हों और वो इस तरह की जंगों को रुकावट करें और जंग ना हो। और फिर उसके बाद एक आलमी जो है ऐसी वो बन जाए जिसमें स्कॉलर्स हों, और स्कॉलर्स जो हैं वो इंसानों को जो है वो उनके इख्तलाफात और उसको वो करें। फिर ये खत जब उसने फ्रॉइड को लिखा तो फ्रॉइड ने ये कहा कि इंसान जो है इसके अंदर दो जिबिल्लतें हैं, एक थैनाटॉस है, एक इरोस है। थेनाटॉस जो है बेसिकली ये डेथ और डिस्ट्रक्शन का एक वो है, जिबिलत है। यानी इंसान जो है वो डेथ और डिस्ट्रक्शन की तरफ जो है वो करता है। और दूसरा जो है वो इरोस है, जो इंसान को मिलाता है, मोहब्बत का जज्बा और यूनिफिकेशन का जज्बा जो है वो इंसान के अंदर। तो फ्राइड ये कहता है कि अब मायूसी तो इंसान से फ्राइड को भी थी। उसने कहा जंगें खत्म नहीं होंगी, लेकिन अब ये कर सकते हैं कि हम कल्चर और एजुकेशन के जरिए से जंगों की तबाही को हम रोक सकते हैं। उसने कहा कि कल्चर जो है बेसिकली इंसान की जो टोटल इमोशंस, वैल्यूज और हिस्ट्रीज हैं उसको रिफ्लेक्ट करने का एक वो है, एक एक ऐसी जिसे कहते हैं एंटिटी, वो है समझ लें कि फिनोमेना है। और लिटरेचर या आर्ट जो होता है ये कल्चर को रिफ्लेक्ट करने का सबसे एक मैग्निफिसेंट किस्म का और सबसे ज्यादा सब्सटेंटिव किस्म का जो है ये मॉड है। तो कल्चर पे जो डिस्कशन आज मुसलसल बेसिकली आर्ट और लिटरेचर के रही थी। इस मुकदमे में ये बात करना चाह रहे थे कि जो बात आइंस्टाइन और फ्राइड ने सोची और फिर फ्राइड ने उसको कल्चर के जरिए से जवाब दिया उसका। फिर मैंने उसके बाद मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब की बात कि उन्होंने कहा जो है वो मजहबी और सियासी तौर पे फैला रहा है, लेकिन सकाफत एक ऐसी चीज है कि जिससे इंसान मिला सकता है दूसरे इंसान को। तो वो कल्चर को उन्होंने उठाया और उन्होंने कहा कि कल्चर के जरिए से हम दीगर कौमों के साथ अच्छे रवाबित बना सकते हैं। यानी इसका मतलब है इस वक्त कि आज अमेरिका की और ईरान की फौजें आपस में एक दूसरे के साथ टकरा सकती हैं। अमेरिका या ईरान में मजहब जो है एक दूसरे के साथ टकरा सकते हैं, लेकिन उनके कल्चर जो हैं वो एक दूसरे के साथ मिलाप का जो है उसके अंदर रुझान हो सकता है।
یعنی کلچر اتنا مضبوط قسم کا ایک فنومنا ہے. اور پھر میں نے وہ شاہ ولی اللہ صاحب کا جو حوالہ دیا، میں نے کہا کہ انسان جو ہے اس کو ارتقاء کرنا ہے، تو ارتقاء سے یہ ہے کہ اس نے حیوانی زندگی سے لے کے اوپر جانا ہے، ایستھیٹک زندگی کی طرف جانا ہے، جمالیات کی زندگی کی طرف جانا ہے. اب آپ کے سوال کا یہ تھا کہ بھئی یہ کلچر جو ہے یہ آیا صرف موسیقی ہے؟ نہیں، اس کا جواب بالکل یہی ہے کہ موسیقی تو اس کا ایک پہلو ہے. کلچر تو ویلیوز کی ایک وہ ہے، سمجھ لیں کہ ایک ایسا ذخیرہ ہے، اس کے اندر ہم ایک دوسرے کے کام آتے ہیں، ہم ایک دوسرے کو معاف کرتے ہیں. ہم ہمارے اندر ایک چھوٹی سی میں مثال دوں گا آپ کو. یہاں پشاور میں جب شادیاں ہوتی ہیں یا ایون جہاں پہ جو ماتم ہوتے ہیں، تو اس میں لوگ ایک دوسرے کو کھلی جو ہے جو خوراک ہوتی ہے، جیسے چینی یا جیسے اس طرح کی کوئی چیز جو ہے وہ لے کے جاتے ہیں. تو میں نے یہاں پشاور میں ایک بزرگ سے پوچھا کہ آیا یہ اس کی کیا وجہ ہے؟ تو انہوں نے مجھے کہا کہ اصل میں پارٹیشن سے پہلے یہاں پہ ہندو اور سکھ بھی ہوتے تھے، تو جب ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ خوشی غمی میں ایک دوسرے کے ساتھ جایا کرتے تھے، تو بجائے یہ کہ ہم پکا ہوا کھانا لے کے جاتے، تو ہم ان پکا کھانا لے کے جاتے تھے. اور ان پکی یعنی غیر پکی چیزیں، جس میں چاول، جس میں چینی ہوگی، جس میں اور ایسے کھانے کی چیزیں ہیں جو ابھی پکی نہیں ہیں، ہم وہ لے جاتے تھے اور ہم وہ ان کو دیتے تھے. اس طرح ہندو ہمارے گھروں میں آتے تھے تو وہ اپنے ساتھ وہ چیزیں لے کے آتے تھے. اب دیکھیں یہ ایک ویلیو جو ہے اس شکل میں آ گئی ہے کہ اس نے کتنا کمپیٹیبل کر لیا مذہب کو، وہ کر لیا کہ اس میں مذہب میں کلیش نہیں آیا. کہ اگر میں کوئی پکی ہوئی چیز لے کے جاؤں گا تو ہو سکتا ہے کہ میرا دوسرا غیر مذہب جو ہے وہ اس کو نہ کھائے. تو اس کا بہترین روایت جو ہے، اس کی بہترین مثال جو ہے وہ اس شکل میں یہاں پشاور میں لوگوں نے وہ کر دی. اب ہندو تو یہاں موجود نہیں ہے، لیکن وہ روایت چل رہی ہے مسلسل، اور وہ ابھی بھی شہر کے اندر جو لوگ ہیں وہ ایک دوسرے کے گھروں میں جب جاتے ہیں تو وہ کھلی چینی جو ہے اور کھانے کی اس طرح کی چیزیں لے جاتے ہیں مہمان میزبان کے طور پہ اور مہمان کے اس میں. تو یہ اس روایت کی جو ہے وہ پاسداری ہے، یا اس ثقافتی جو ہے ورثے کی جو ہے ایک اس کا ایک اظہار ہے یہ. بہت شکریہ. اچھا، کائنات کا سوال لے لیتے ہیں، اس کے بعد آخری سوال یہ لے لیتے ہیں. بٹ بیفور دیٹ آئی ووڈ لائک ٹو ٹیل ایوری ون کہ کیونکہ آج ہمارے ساتھ کافی سارے نئے دوست آئے ہیں، تو مکالمہ جو ہے اٹس اے کمیونٹی دیٹ فوکسز آن کولیبریٹیو لرننگ. ٹھیک ہے، تو ہمارے اسی طرح کے سیشنز ہر فرائیڈے ہوتے ہیں. اینڈ آئی ہیو ڈراپڈ مائی نمبر ان دا چیٹ باکس، سو اف اینی ون وانٹس ٹو بی اے پارٹ جسٹ ریچ آؤٹ ٹو می. اور ساتھ ہی ساتھ ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ. ہم لیتے ہیں کائنات سے ایک آخری سوال اینڈ دین ویل ٹرائی ٹو ریپ اٹ اپ. تھینک یو. السلام علیکم ایوری ون. حنیف سر السلام علیکم. کافی وقت بعد آپ سے بات چیت ہوئی، آپ کے ساتھ پشاور لٹری فیسٹیول کی تیاریوں میں کچھ ملاقاتیں ہوئی تھی. جی جی. میرا ابھی 2-3 چیزیں میں سن رہی تھی، میں اپنا سوال بھی رکھتی ہوں. لیکن ایک تو ہم انسان پہ ضرورت سے زیادہ الزام ڈال رہے ہیں شاید. یقیناً جو کر رہے ہیں انسان ہی کر رہے ہیں، لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ سارے کر رہے ہیں. جانوروں میں ہم ایسی بہت ساری مثالیں دیکھتے ہیں کہ اگر ایک بچہ کمزور ہے اور ایک بچہ ٹھیک ہے، تو شیر ہو، ہاتھی ہو، کوئی بھی ہو، وہ کمزور بچے کو چھوڑ دیتے ہیں، اور وہ جو چاہے پرندے ہوں، وہ جو ہیلدی بچہ ہوتا ہے اس کی نرشنگ جاری رکھتے ہیں، کیونکہ ان کو آگے نسل بڑھنی ہے، یا یہ قدرت نے ہمیں جو ہے تو سونپ دی ہے، دوسرے کو اسی طرح چھوڑ بھی دیتے ہیں. ایسا بھی کیا جاتا ہے. انسان بہت کم جگہوں پہ اس طرح اپنی نسل کشی خود کرنے پہ آ جاتا ہے، بہت کم جگہوں پہ. یہ جو ہم ایک دوسرے کو ختم کرنے کی کوششیں بھی کر رہے ہیں، وہ بھی میرے خیال سے اسی لیے ہو رہا ہے کیونکہ اگلے کا یا دوسرے کا یا ادر کا جو کانسیپٹ ہے وہ ہمارے اندر ڈال دیا گیا ہے. ہم سب ایک دوسرے کو ایکول نہیں جانتے اور نہیں مانتے، جس کی وجہ سے ہم جو ہے تو ایک دوسرے کے خاتمے میں تھوڑے سے بزی ہو گئے ہیں پچھلی کچھ صدیوں میں، کچھ زیادہ ہی. دوسرا ایک چیز میں یہ دیکھ رہی تھی کہ ہم ابھی بات کر رہے تھے آرٹ کی، کلچر کی، لٹریچر کی ود ریسپیکٹ ٹو وار. کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو مزاحمتی ہیں، چاہے وہ کلچرل ہیں، چاہے وہ آرٹ کی فارم میں ہم کر رہے ہیں، چاہے وہ ہم لٹریچر کی فارم میں لکھ رہے ہیں یا بول رہے ہیں یا کہیں پہ کچھ بھی ہو رہا ہے. ہمارا مقصد صرف اپنی آئیڈینٹی کی اس شناخت کے اس حصے کو زندہ رکھنا ہوتا ہے. سو کولڈ وار دنیا میں کولڈ تھی، ہمارے یہاں کولڈ نہیں تھی. اٹ واز اے سزلنگ ہاٹ وار اینڈ وی اسٹل ہیو برنس فرام دیٹ وار اینڈ وی آر اسٹل in the ashes because of it.
تقریباً 5 دہائیاں ہو چکی ہیں کہ ہم خمیازہ بھگت رہے ہیں جس کے بھی فیصلے تھے. لیکن ہمارے ہاں تو سی آئی اے والے آ کے جہاد کے خطبے دے جاتے تھے اور ان کو باقاعدہ فیسلیٹیٹ کیا جاتا تھا. وہ آتے تھے, وہ ہمیں جمعے کو بتاتے تھے کہ پشتون کتنے غیرت مند ہوتے ہیں اور پشتون جو ہے وہ خدا کی چوزن قوم ہے اور پشتون کو جہاد کرنی چاہیے. اور مطلب جن کو ہم سر کافران کہتے ہیں, پراپر وہی لک تھی ان کی, پراپر گورے آ کے ہمیں یہ بتا کے جاتے تھے. اور ہم ان کی ان باتوں سے جو ہے تو اس وقت مطلب ہمیں کیونکہ ظاہر ہے اگر انڈوکٹرینیشن ایک بہت بڑے لیول پہ ہو رہی ہے تو ہم اس کو ایکسیپٹ بھی کرتے تھے. لیکن اب جیسے جیسے تھوڑی سی ہمیں سمجھ آ رہی ہے کہ یہ تو ہماری آئیڈینٹی ختم ہو رہی ہے اور سوشل میڈیا وغیرہ کے ذریعے تھوڑا سا ہم اس مہم کو زیادہ آگے لے کر جا رہے ہیں, تھوڑا سا لوگ زیادہ گیدر ہو رہے ہیں اس میں. تو چاہے بال بڑے رکھنا ہے, چاہے وہ ایک اسپیسیفک طرح کی پگڑی پہننا ہے, چاہے وہ رباب ہے, چاہے وہ اتڑ ہے, مزاحمتی طور پر ہو رہے ہیں, چاہے وہ کوئی بھی اس طرح کی چیز ہے وہ مزاحمتی طور پہ ہو رہی ہے. تو میوزک کا یا ہمارے جو اپنے کپڑے ہیں یا جو ہمارے کلچرل اٹائر ہیں ان کو ہم اس لیے شاید زیادہ اس وقت اپنانا چاہ رہے ہیں کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کو بلا وجہ, اچھا وجہ تو تھی لیکن ہماری نظر میں بلا وجہ ہم پر بین کر دیے گئے تھے. کئی بار ایسا ہو چکا ہے. کئی بار ہمارے آئیڈینٹی کے بہت سارے ٹکڑوں کو اٹھا کے ہمیں جو ہے تو ان کی کافی ڈیمونائزیشن کر کے ہمیں باقاعدہ مسجدوں میں یہ ترغیبیں دی گئی ہیں کہ ان کو چھوڑ دیا جائے. صرف موسیقی نہیں, بہت ساری ایسی چیزیں. مجھے لگتا ہے کہ لٹریچر ایک ایسی ڈسکشن ہے جس پر شاید جس کے لیے بہت پڑھنا پڑتا ہے. میں اس پہ بہت ڈر کے بات کرتی ہوں. لیکن جہاں تک آرٹ کی یا کلچر کی بات ہے تو مجھے لگتا ہے کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو کہ شاید دنیا کے لیے اس وقت کلچرل ہے لیکن ہمارے لیے وہ ہماری آئیڈینٹی اور ہمارے سروائیول کے لیے بہت ضروری ہے. کیونکہ اگر ہم ابھی چھوڑ دیتے ہیں تو دنیا ان کو کافی پہلے ہی ہمارے لیے بین بھی کر چکی تھی, چھوڑ بھی چکی تھی. What do you think? How should we as Pashtuns specifically respond to anyone coming after our culture, even music, let's say, when it comes to using music or pursuing music or celebrating music as a sign of resistance against the war or the harsh times or the intolerance? Why should we use it as a sign of resistance? Why should not we use it as a sign of our reflection of our culture, reflection of our values, reflection of our centuries old traditions? Why shouldn't we use it like this? Why we should, you can say, adopt the political paradigm or the political why should we politicize culture in a way? یہی تو میرا آرگومنٹ تھا اصل میں. آج کا آرگومنٹ میرا یہی تھا کہ اصل میں کلچر اس شکل میں اس کی ریزسٹنس ہونی شروع ہو جاتی ہے کہ جب آپ اس کو پولیٹیکل بناتے ہیں یا آپ اس کو مذہبی بنانا شروع کر دیتے ہیں. دیکھیں, جب آپ کسی چیز کو مذہب کے جیسے کہتے ہیں لبادہ پہنا کے دوسرے کے اوپر ٹھونسنا شروع کر دیتے ہیں, وہ بھلے سے کوئی کلچر کی چیز ہے تو وہ جو ہے اس کے لیے ایک وہ ہو جائے گی. جس یوں سمجھ لیجئے جیسے اب ابایا کی بات کر رہا ہوں, ابایا جو ہے وہ اگر فرض کیا عرب سے اس کا کلچر کا حصہ ہے تو وہ تو اس کو آنا چاہیے عام طریقے سے, نہ کہ اس کو ایک مذہبی طریقے سے آنا چاہیے یہاں پہ. اسی طریقے سے فرض کیا اگر ہم نے تھوڑی دیر پہلے, آپ شاید موجود تھیں نہیں تھی, چترالی ٹوپی کی بات کی, تو چترالی ٹوپی جو تھی وہ پشتونوں کی ٹوپی ہے, چترال میں بنتی ہے, لیکن بہت زیادہ لوگ اس کو, میں نے بہت کم چترالیوں کو دیکھا ہے کہ اس کو پہنا ہوا ہے, لیکن پشتون پہنتے ہیں اس کو. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کلچر جب کلچر رہے گا تو اس کی ایک یوں سمجھ لیجیے کہ اس کے اندر ایک امیکیبلٹی ہوتی ہے, وہ امیکیبل ہوتا ہے, وہ دوسرا بندہ اس کو ایکسیپٹ کرتا ہے. اور جب اس کو آپ پالیٹکس بنائیں گے یا پولیٹیکل اس میں لے کے آئیں گے تو اس کی ریزسٹنس شروع ہو جاتی ہے اور اس کو انسان جو ہے وہ روکتا ہے. ٹائی کو اگر آپ فرض کیا کلچر کا حصہ بنائیں تو ٹھیک ہے, میں پہن لوں گا, لیکن اگر ٹائی کو آپ یا وہ جو بندہ ہے جو ٹائی کو پروموٹ کر رہا ہے وہ اس کو مذہبی شکل میں لے کے آئے گا تو شاید میں اس کو پہننے سے انکار کر دوں گا. تو اسی طریقے سے دیکھیں, یہ ایک چیز ہے کہ آپ نے یہ کہا کہ اگر پشتون موسیقی کی بات کر رہی ہیں آپ یا دیگر اس کی بات کر رہی ہیں, تو یہ تو ہم اس وقت ایک ایسی شدید قسم کی
پولیٹیکل کلاؤڈس ہمارے اوپر اس وقت برس رہے ہیں اور ہمارے اوپر چھائے ہوئے ہیں کہ جب وہ بارش ہوگی، جب یہ کلاؤڈس ختم ہوں گے، جب ہمارا ماحول اس طریقے کا ہوگا، تو آپ دیکھیں گے کہ پھر کلچر خود بخود اٹھنا شروع ہو جائے گا، اور ہمارے کلچرل ایسپیکٹس جو ہیں وہ خود بخود سامنے آنا شروع ہو جائیں گے. اب تو صرف اور صرف ہمارے یہاں بس صرف خوراک کا، فوڈ کا کلچر جو ہے وہ، یا کلچر کا جو خوراک کا ایسپیکٹ ہے وہی سامنے آ رہا ہے، اسی کو ایکسیپٹیبل ہے. باقی موسیقی کی شکل میں، لباس کی شکل میں، یا دیگر جو ہے اس کے اوپر جو ہے وہ ریسٹرکشنز ہیں، اور وہ ریسٹرکشن بھی پولیٹیکل سائڈ سے ہیں، وہ کلچرل سائڈ سے نہیں ہو سکتی. تو یہ چیزوں کو ہم نے بڑا پولیٹیسائز کر دیا ہے، اور اگر ہم پولیٹیسائز کرنے کے مقابلے میں ہم خود بھی کلچر کو پولیٹیسائز کرنا شروع کر دیں، تو شاید میرا خیال یہ ہے کہ تھوڑی دیر پہلے وہ اسامہ صدیقی کی جو بات تھی کہ ہم جو ہے یہاں پہ پشتون جو ہے اگر اپنی پشتون نیشنلزم کو سامنے لے کے آئیں، تو شاید یہاں پہ جو غیر پشتون قومیں رہتی ہیں تو ان کو یہ محسوس ہونا شروع ہو جائے گا کہ شاید یہ بالادستی کے لیے یا اپنے آپ کو ڈومیننٹ وہ کرنے کے لیے جو ہے ہمارے اوپر وہ کر رہی ہیں. لیکن اگر آپ اس کو کلچر میں رہیں گے تو پھر دلیپ کمار کی طرح ہندوستان جانے والا وہ وہاں پہ لوگوں کو پٹھان کہے گا کہ میں پٹھان ہوں، اور اپنے آپ کو یہاں کے ساتھ ایسوسیٹ کرے گا، پشاور کے ساتھ، اور فخر کرے گا اس کے اوپر. صرف دلیپ کمار نہیں کرے گا، پرتھوی راج کپور بھی کرے گا. پرتھوی راج کپور سے جب لوگ پوچھتے تھے تو وہ کہتا تھا کہ میں پٹھان ہوں کیونکہ میرا تعلق پشاور سے ہے، اور کئی بار اس کے انٹرویو میں نے خود سنا ہے کہ اس نے اپنے آپ کو پٹھان کہا ہے. تو اب یہاں سے دیکھیں کہ ایک ہندو جو ہے اس کو شاید زبان بھی تھوڑی بہت آتی تھی پشتو کی، اور اس کے بعد جو ہے جو ہمارے بے شمار فنکار جو ہے یہاں سے گئے تھے اور وہ ہندوستان میں تھے، اگر وہ پشتو نہیں بھی بولتے تھے لیکن وہ اپنے آپ کو پٹھان کہتے تھے. اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ اس پورے خطے کا جو ڈومیننٹ کلچرل کا وہ ایک وہ تھا، اس کو وہ ایکسیپٹ کرتے تھے اور اس کو انہوں نے امبائب کیا ہوا تھا. لیکن اگر ہم اس کلچر کو پولیٹیسائز کر لیں یا اس کو پولیٹیکل اس میں لے کے آئے، انفلیٹ کر کے اس کو ہم لوگوں کے اوپر ٹھونسنے کی کوشش کریں، تو پھر شاید اس کی ریزسٹنس ہوگی، اور ریزسٹنس جو ہے وہ ہمیں یہاں سے بھی ہوگی اور باہر سے بھی ہوگی. بہت اعلیٰ سر، مجھے جواب تھینک مل یو گیا. تھینک یو سو تھینک یو مچ. تھینک یو مچ. بس میرا خیال ہے کہ شاید اس کو ٹائم تو ہو گیا ہے. جی سر، ٹائم 20 منٹ میں پورے ہو تمام گئے. جو ہے ناظرین کا اور سامعین کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اتنی محبتوں سے آپ لوگوں نے اس پورے سیشن کو اٹینڈ کیا، اور میں خود بھی ذرا الیکٹرانک اس سے جو ہے نا ذرا وہ ہوں، الرجک سا ہوں، یوں سمجھ لیجئے. زیادہ ٹیکنیکلٹیز میں نہیں سمجھتا اس کو. لیکن آج کا سیشن بڑا اچھا رہا، بڑا بھرپور رہا، اور اگر یہ ریکارڈ ہوا ہے اور اس کو کوئی ایکسیسیبلٹی ہے، تو میں نے اس میں کچھ ایسی باتیں شروع میں جو کی ہیں تو اس کو آپ بعد میں جو ہے سرچ کر کے معلوم کر لیں، اور خاص کر فرائڈ اور آئنسٹائن کے لیٹرز کو ضرور پڑھیں. اس سے آپ کی جو ہے انسائٹ جو ہے اس پہ اور بھی زیادہ کھل جائے گی، یہ چیزیں سامنے آ جائیں گی. اور مولانا آزاد کے حوالے سے جو میں نے باتیں کی ہیں اس میں ICCR کا حوالہ میں نے دیا تھا، انڈین کونسل فار کلچرل ریلیشنز، جس کے اندر وہ 3 اکیڈمیاں تھیں، ساہتیہ اکیڈمی، سنگیت ناٹک اکیڈمی، اور للت کلا اکیڈمی. ان اکیڈمیوں کا ریکارڈ بھی جو ہے آپ وہاں سے معلوم کر سکتے ہیں. تو اس سے آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ ان لوگوں نے کس طریقے سے کلچر کے ذریعے سے انسانوں کو ملانے کی جو ایفرٹس کی ہیں وہ کس حد تک کامیاب رہی ہیں، اور اس میں کامیابی ملی ہے ان کو. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ لیکن یہ ہے کہ ظاہر ہے دنیا میں اچھائی جو ہوتی ہے اس کا ایک اپنا امپیکٹ تو ہوتا ہے ڈیفینیٹلی، اور جب برائی عام ہونا شروع ہو جائے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان اچھائی کو جو ہے وہ بند کر دے، اچھائی کو ختم کر دے. ایسی بات نہیں ہے. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ سر، آپ آئے، آپ نے ہمیں وقت دیا، اور باقی دوستوں کا بھی جنہوں نے اٹینڈ کیا. بہت اچھا لگا. was actually really nice. اینڈ کچھ لوگ کے شاید سوال رہ بھی گئے ہوں گے، انشاءاللہ آگے جب آپ آئیں گے تو پھر یہ سب آپ سے تب پوچھ لیں گے. سر ہمارا وہ احمد محبوب کے ساتھ سیشن ہے، تو آپ آئیے گا اس میں ضرور، میں آپ کو میسج کروں گی. ضرور تو آپ ضرور. اور تھینک آپ یو ویری ایسے ہی ہمارے ساتھ کنیکٹڈ رہیے. بہت اچھا لگا، اور دیٹ از اٹ. تھینک Thank you یو. so much everyone, and yeah, we'll be winding up now. تو جو ٹیم ہے they can stay، اور باقی آپ سب جا سکتے ہیں. سر ویسے مجھے آپ سے شعر سننے کا اشتیاق بہت تھا، تو لیکن پھر کبھی انشاءاللہ. ٹھیک ہے. تھینک یو جی. تھینک یو جی. اوکے، اللہ حافظ.